बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महवीश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। फर्स्ट वर्किंग डे मंडे मॉर्निंग, और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, अपने कलीग हैं, अपनी एक फैमिली जो हमने क्रिएट कर रखी होती है घर के बाहर, उनसे मिलने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मंडे मॉर्निंग को डेफिनेटली आपको खुशी से दिन का आगाज़ करना चाहिए, और जैसे हम रूटीन में भी कहते हैं कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से होनी चाहिए। जब आप उसका शुक्र अदा करते हैं, नमाज से, सलातो का पाक से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो यकीन जो है ना पूरा दिन खूबसूरत गुजरता है। अगर आपने सुबह उठते ही अपना जो है वो फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया, मेरा फ़ोन कहाँ है, जल्दी से मैं देखूँ किसके इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हुए हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो यकीन करें पहले से आपने तल्ख बनाई हुई है, मज़ीद आप उसमें तलखियाँ ले आएंगे, उसमें करवट आप ले आएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप उसमें एक खूबसूरती देखना चाहते हैं, मिठास देखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, तो दिन का आगाज़ खूबसूरत करें। जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जितनी प्यारी सी फेस पे एक मुस्कुराहट रखते हुए और अच्छे अल्फाज के साथ आप दिन का आगाज़ करेंगे, आपको बाकी जो टाइम है, जो वक्त है, वो उसी तरह खूबसूरत गुजरेगा। और मंडे मॉर्निंग की जब बात करते हैं, तो जो आप थोड़ा सा अपने आप को सुस्त दिखा रहे होते हैं, इससे ज़रा इज्तनाब किया करें, बिकॉज़ जितने एक्टिव तरीके से आपके दिन का आगाज़ होता है, मंडे मॉर्निंग का आगाज़ होता है, पूरा वीक उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने मंडे का जो आगाज़ है वो नए टॉपिक्स के साथ करना होता है, आपने नई क्रिएशन के साथ करना होता है, आपने कुछ अपने गोल सेट करने होते हैं कि पूरा वीक आपने क्या करना है। जब आपने इस स्केड्यूल को सेट कर लिया, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिलीव मी, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपका जो आप वीक का पूरा एक स्केड्यूल सेट कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने आज क्या करना है, मैंने कल क्या करना है। तो अब ये आप पे डिपेंड है, आपकी सिलेक्शन है, आपकी चॉइस है कि ज़िंदगी को आपने आसान रखना है या फिर उसमें तलखियाँ आपने रखनी है। उन तलखियों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप मेरी मानिए कि ज़िंदगी में टाइम टेबल सेट करें, हर चीज़ को लिखना शुरू करें, हर चीज़, क्योंकि वक्त की पाबंदी जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वक्त की पाबंदी करेंगे, वक्त की कदर करेंगे, देखें वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हम कहते हैं ना कि अच्छा थोड़ी देर बाद कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ये कल हमारी कभी नहीं आती। जो आज है, अभी है, उसको आपने अभी ही करना है। आज का काम कल पे आपने नहीं डालना, क्योंकि कल कभी नहीं आएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नाज़रीन। और अभी मंडे का चूँकि हम आगाज़ करें, तो ये बातें करने का मकसद ये था कि ताकि आप बाकी अपने जो वीक का पूरा काम है, जो स्केड्यूल है, वो सेट कर ले, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ऐसी है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करे, तो आपने कुछ वैसी ही चीज़ें उनको दिखानी है, वैसी स्टोरीज़ जो है आपने उनके सामने रखनी है, ताकि आपका बच्चा भी वैसा सोचने पे मजबूर हो जाए। अगर बात की जाए तो हर इंसान को जो है उसके अंदर कोई ना कोई सलाहियतें रखी हैं। हर इंसान को जो है वो डेफिनेटली ऐसा बनाया है कि वो अपनी तख्लीक, जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, उनको वो मनवा सकता है। तो वो कैसे, इस पे हम जो है वो इंशाल्लाह हमारे मौज़ूआत भी होते हैं, उससे भी हम बात करते रहते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ बताने का मकसद था कि आपके साथ जो हमने स्टोरी शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ऐसी है, अमेरिका का ये एक नाज़रीन नौजवान है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आपने सुना होगा कि ऐसे रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन अमेरिका के इस बंदे ने क्या कर डाला है। तो जनाब ये इस नौजवान की जो उम्र है वो लगभग कोई 15 से 20 आप कह सकते हैं साल के दौरान है। लेकिन इसने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो ये कि 20,000 के करीब इसने जो टूथपिक है उसको इसने इकट्ठा किया है, और एक एफिल टावर का नमूना जो है इस नौजवान ने बनाया है, और ये रिकॉर्ड इस बच्चे ने कायम किया है। अच्छा, इसका कहना था, ये अमेरिका के एक रिहायशी है एरिक, इसने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो इसने कहा कि जो मेरे वालिद हैं वो एक सिविल इंजीनियर का काम करते थे, तो बचपन से ही ये देखते थे, बहुत ही कम उम्री से इसको इमारतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो चुका था और वो दिलचस्पी लेते थे।
کہ میں بھی کچھ ڈفرینٹ کروں, کچھ یونیک لاؤں, تو اس بچے نے 20,000 کے قریب ٹوتھ پک جو ہے وہ ان کو جمع کیا اور ایفل ٹاور کا ایک نمونہ بنا کے اس نے یہ ریکارڈ اپنے نام کے. اس سے قبل 2021 میں ایرک نے جب وہ 12 برس کے تھے صرف, تب انہوں نے ایک اور ریکارڈ قائم کیا تھا. آئس کریم کے جو ہم کہتے ہیں نا, اس آئس کریم کی جو اسٹکس ہوتی ہیں اس سے اس نے بلند ایک ٹاور بنایا تھا, جس کی جو ہم ہائٹ کی بات کریں تو وہ 20.2 فٹ بلند وہ ٹاور تھا, جو کہ اس کا فرسٹ ریکارڈ, یعنی کہ یہ پہلا اس کا ورلڈ ریکارڈ تھا. اور اب اس بچے نے مزید ایک اور ریکارڈ قائم کر ڈالا ہے. تو اس طرح کی ناظرین انٹرسٹنگ سٹوریز ہم آپ لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ سوچیں, آپ بھی یہ جاننے پہ اور مجبور ہو جائیں کہ اگر یہ بچہ کچھ کر سکتا ہے تو ہمارا بچہ بھی کیوں کچھ یونیک نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے, لیکن آپ نے ان کو چانس دینا ہوتا ہے, آپ نے ان کو ایک اسپیس دینی ہوتی ہے, آپ نے ان کو گراؤنڈ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے, بیٹی ہے, آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح کی سٹوریز ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ دنیا میں کچھ مزید ہلچل ہو رہی ہے, ایکسٹرا کچھ ہو رہا ہے, انٹرسٹنگ کچھ ہو رہا ہے تو آپ وہ جانتے رہیں. اب آتے ہیں اپنے آج کے پہلے ٹاپک کی جانب. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بہت ہی اہم ہے, اور اگر میں کہوں سنجیدہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین, یہ جو غیر قانونی شکار ہوتا ہے اور اسمگلنگ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرام کیا, اور جو ایک جانوروں کی حفاظت کے لیے یا وہ جن ایریاز میں رہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے بھی ہم اس پہ بات کر چکے, لیکن آج مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ ابھی بھی یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ رک نہیں رہی ہیں, تو ان کی روک تھام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ آیا اگر ہم غیر قانونی شکار کی بات کرتے ہیں, اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں, تو آیا یہ کس طرح سے قابل جرم ہیں یا کس طرح سے یہ ڈفرینٹ جرائم میں ان کا شمار ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کے ساتھ بھی ہے, ہمارے ماحول کے ساتھ بھی ہے, معاشرت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے اس پہ بات کرنا, نہ صرف بات کرنا بلکہ اگر اس کے خلاف یعنی کہ قانونی لحاظ سے جو دیکھا جائے اس پہ بھی ایکشن ہونا یا اس پہ عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے کہ جو وجہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی شکار کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو دیکھیں لوگ اس طرف کیوں آتے ہیں, یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ شکار کی طرف نکل جاتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ اللیگل ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے. دیکھیں آپ کے پاس کچھ ایسے ہم جنگلی جانوروں کی بات کرتے ہیں یا کچھ ایسے نایاب پرندوں کی بات کرتے ہیں, نایاب جانوروں کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ایسے ہیں جن کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. اگر آپ ان کا شکار کرنے لگ جائیں گے تو آپ ایک بہت ہی قیمتی چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں آپ گوا رہے ہیں. اور اگر ہم ساتھ ہی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ڈیفینیٹلی ہمیں قومی خزانے پر اس کا نقصان جو ہے وہ ایک بھاری تعداد میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور اگر ہم اس طرح سے یہ جو اسمگلنگ کا سلسلہ ہے یا جو غیر قانونی شکار کا سلسلہ ہے, اگر یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے یہ پھر محدود نہیں رہتا. یہ ایک نسل تک یا ایک مخصوص طبقے تک یہ محدود نہیں رہتا, پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں معاشرے میں نظر بھی آ رہے ہیں. اور ناظرین آنے والی نسلوں کی بات کی جائے, اگر ابھی اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان کا مستقبل بھی ہم کہیں تو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بیکاز جب ہم نایاب جانوروں کی بات کرتے ہیں, پرندوں کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہسٹری کو پڑھیں کہ ہاں یہ اس طرح کا ایک جانور ہوا کرتا تھا, اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہوا کرتا تھا نہیں, یہ ابھی بھی موجود ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ جو غیر قانونی شکار ہے, یہ اسمگلنگ ہے, اس کو ہمیں روکنا ہوگا. کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اور بھی چیزیں ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. یہ تو ناظرین ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا. جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اس کی مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تو دوسرا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, والدین اور بچوں کے درمیان جو رابطے کا فقدان ہے, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کی لت جو ہے وہ لگ چکی ہے بہت زیادہ.
آیا اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بیکاز جب ہم فون کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فون بھی کوئی چیز ہے، اس کو ہم چلاتے کیسے، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے تو فوراً سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ساتھ والے نے فون اس طرح آن کیا تھا، اس طرح آف کیا تھا، وہ بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی سلسلہ ہے کہ آج فون کو جہاں ضرورت تھی ہم نے ضرورت سے زیادہ فون کو جگہ دے دی اپنی زندگی میں. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ فون یہ ایڈکشن کی طرف ہم چلے گئے، کیونکہ ایک ضرورت کے لیے استعمال کرنا از ریلی گڈ، لیکن ایڈکٹ ہو جانا کسی چیز سے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ پھر جو تعلق ہے والدین کے رابطے کا وہ فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے. بیکاز بچہ جو ہے وہ اٹینشن چاہتا ہے، وہ توجہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے بات کی جائے، اس کے ساتھ کھیلا جائے. جیسے پہلے ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ چلتے تھے، کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہمیں وقت دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. ماں باپ کی بات کی جائے، اب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں رہا، تو ماں باپ کی بات کی جائے تو وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اپنی کمائیوں میں مصروف ہیں، اور بچہ جو ہے وہ تنہا ہے. بچہ چاہتا ہے اس کو وقت دیا جائے، اس سے بات کی جائے. تو اب بچے کو اگر ٹائم ایک اپنے آپ کو اس نے انگیج رکھنا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے وہ فون کا سہارا لے رہا ہے. فون میں ڈفرینٹ سوشل اپلیکیشنز کی بات کریں یا کن لوگوں سے وہ رابطے کر رہا ہے، اسے وہ کن لوگوں سے سیکھ رہا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو فوکس نہیں کرتے، جب آپ اپنے بچے کو توجہ نہیں دیتے، اولین ترجیحات میں آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھتے، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو پھر سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بڑی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جی، ریسرچر بھی ہیں. ڈفرینٹ بچوں سے ڈیلی جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر سکیں گے کہ بچہ سوچ کیا رہا ہے، بچہ چاہتا کیا ہے، اور آیا فون کی لت اسے کیوں لگی ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں جی. ڈاکٹر سمیرہ سلیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میں ٹھیک ہوں. میں ہمیشہ آپ کیسی ہیں؟ I'm good. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہے؟ بیکاز فون کی جہاں بات کرتے ہیں ایک ضرورت تک تو ٹھیک ہے کہ ہماری ضرورت بن چکا ہے. پہلے جو ہمیں مہینوں لگ جاتے تھے اپنا پیغام ایک سے دوسری جگہ پہنچانے میں، اب سیکنڈز کی یہ گیم ہوتی ہے کہ آپ اپنا میسج جو ہے وہ دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ نے پہنچانا ہو. یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن موبائل فون کے ایڈکٹ ہو جانا، اس کی لت لگ جانا، یہ خواہ ہم بچوں کی بات کریں یا بڑوں کی بات کریں، آپ اس کو کتنا خطرناک سمجھتی ہیں؟ محوش، سب سے پہلی بات تو جو آپ کا موضوع ہے وہ بہت دلچسپ ہے. تھینک یو. اور وقت کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے. میں نے اس کو دونوں حوالوں سے دیکھا بھی ہے اور اسٹڈی بھی کیا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے وہ اپلیکیبل بھی کیا ہے اپنی زندگی میں. خود بھی میں اس ایکسپیرینس سے گزری ہوں، بحیثیت ماں بھی اور بحیثیت استاد بھی، کہ یہ نقصان دہ کتنا ہے اور یہ فائدہ مند کتنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کا بچہ بدل گیا ہے. یہ وہ ضروری بات ہے جس کو نہ والدین سمجھتے ہیں نہ اساتذہ سمجھتے ہیں. بچہ کیسے بدل گیا؟ بچہ اس لیے بدل گیا کہ بچہ جس دنیا میں، جس ماحول میں اس وقت پل بڑھ رہا ہے، وہ دنیا اس کے لیے ایسی ہے کہ جو اس کے ایک کلک پہ پڑی ہوئی ہے. اب آپ نے اپنی جو عمر گزاری ہے یا آپ نے جو تجربہ اپنا کیا ہے وہ اس ماحول کا نہیں ہے. تو جب وہ اس ماحول کا نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو اپنے ماحول میں واپس لے کے جانے کے لیے جینے پہ مجبور نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اسی ماحول میں پالنا ہے، اسی ماحول میں پڑھانا ہے، اسی ماحول میں آپ نے اس کی جو پیرنٹنگ کرنی ہے، اور یہ جو ماحول ہے اس میں آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ چیز جب والدین سیکھیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ وقت ہے. ایگزیکٹلی. اب وقت کے ساتھ ساتھ رجحانات ہیں. والدین کے رجحانات مختلف ہیں جی، اور بچے کے رجحانات مختلف ہیں. ایگزیکٹلی. والدین اور بچے کے درمیان ٹسل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ والدین بچے کو اپنی جس ماحول کی تربیت ہے اس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچہ اس ماحول کا ہے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں، میں جب بیٹی تھی تو میری جو والدہ تھیں ان کے جو
پالنے کے پوسنے کے جو ٹیکس تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. انہیں وہ absolutely. چیلنجز نہیں تھے جو اس وقت مجھے ہیں. اب ہے بالکل I agree. اب میرا بچہ جو ہے وہ اگر کوئی ایسی بات مجھے بتاتا ہے جو باہر سے اس کو فیس کرنی پڑی ہے تو سب سے پہلے اس میں میرا جو ریئیکشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اب وہ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے, وہ بری بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. تو میں نے تو بحیثیت ماں بھی اور بحیثیت استاد بھی پچھلے کئی سالوں سے جس چیز کو سیکھ لیا ہے, جس چیز پہ میں نے کام کرنا شروع کیا ہے, وہ ہے بچے کے ساتھ بات کرنا. بات کرنا ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بات جب بچہ کرتا ہے تو بچے کو بولنے دیں. یس, ہم بچے کو بولنے نہیں دیتے. ہم بچے کو جب بولنے نہیں دیتے تو بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ بولنا کہیں اور جا کے تلاش کرتا ہے. پوائنٹ. یس. تو جب وہ بولنا اسے ماں سنے گی اور اس کی بات میں دلچسپی لے گی تو آٹومیٹکلی ماں کا دوست بن جائے گا, باپ کا دوست بن جائے گا. اس سے پھر ان دوستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ اس کے ویل وشر شاید اتنے نہیں ہوتے. اچھا, ایک اور چیز مجھے یہاں پہ ضرور بتائیے, ایڈ کرتے چلے یہاں پر, کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ پیرنٹس کی طرف سے بڑا سخت رویہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, خواہ وہ ان کے کیریئر کو لے کے بات کی جائے یا نارمل ویسے ہی گھر میں رہنے کے لیے ایک زندگی وہ ایک نارمل گزار رہا ہے, ایک روزمرہ کے جو اس کے کام ہے, جو معمولاتی زندگی جو بات چیت کرنی ہے, وہاں پہ بھی سخت رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو آیا اس سے جو بچے کی ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کیسے متاثر ہو رہی ہیں؟ اور پھر جو ساتھ ہم موبائل فون کی بات کریں, لت کی بات کریں کہ ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہے بچہ, آیا پھر اس طرف وہ شفٹ ہو رہا, وہ ایک اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ گھر سے اس کو وہ رویہ سافٹ نہیں مل رہا, وہ جس پیار کی وہ توقع کر رہا ہے اس کو وہ نہیں مل رہی. تو یہ جو پیرنٹس کا سخت رویہ ہے یا وہ ایک باسی ایٹیٹیوڈ جو اس کا باہر ہوتا ہے وہی گھر دکھا رہا ہوتا ہے, یہ کتنا خطرناک ہے بچوں کے لیے؟ یہ بے انتہا خطرناک ہے, اور یہ بات وہیں پہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سننا, جب اسے سنا جائے گا تو اس کی دلچسپی جو ہے وہ والدین کے ساتھ رہے گی, گھر میں رہے گی, ماحول کے ساتھ رہے گی. جب اسے سنا نہیں جائے گا تو وہ سکرین کے قریب ہو جائے گا. سکرین پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ اپریسیشن. جب آپ کو اپریسیشن گھر سے ملے گی تو آپ سکرین کی طرف نہیں جائیں گے. سکرین میں وہ ویڈیو بناتا ہے, وہ اپنی کوئی پوسٹ ڈالتا ہے, وہاں پر اسے لائکس ملتے ہیں, وہاں پر اسے اپریسیشن ملتی ہے. وہ اپریسیشن اسے اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ انہی لوگوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے, اور وہ اپنے والدین سے, اپنے ماحول سے, اپنے بہن بھائیوں سے جو ہے وہ پہلے سیکھنے کا پروسیس ڈیفرنٹ تھا. بچہ باہر گلی میں بھی کھیل سکتا تھا, اب وہ ماحول نہیں رہا. بچہ پلے گراؤنڈ میں بھی کھیل سکتا تھا, اسکول بھی ایسے تھے کہ کھلے کھلے گراؤنڈ ہوا کرتے تھے, اب ایسے نہیں ہے. اب اسکول بھی آپ کو پتا ہے بلڈنگز میں بنے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بچے کو سکرین کے قریب کر گئی ہیں. وہاں پر جو ایسے پرسن بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ جانتا نہیں ہے, جنہیں وہ سوچتا نہیں ہے, لیکن وہ صرف خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ والدین کو سمجھنی ہے, اساتذہ کو سمجھنی ہے. جو چیز آپ دبا دیتے ہیں وہ سخت ریئیکشن کے ساتھ باہر آتی ہے, اور جو چیز آپ اس کو کرنے دیتے ہیں وہ اٹریکشن اس کی ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک رپورٹ ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ نے پنجاب میں سنا ہوگا کہ ایک جو مہم وہاں کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے چلائی, ستھرا پنجاب کے نام سے, اور ہم نے کافی کام بھی دیکھا ماشاء اللہ سے کہ واقعی پنجاب کو صاف ستھرا کرنے کی جو ایک سلسلہ, ایک مہم ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں پہلے. ہاں جی بالکل, صوبائی دارالحکومت لاہور میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ستھرا پنجاب کے تحت غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. ضلع انتظامیہ کی ٹیمز روزانہ کی بنیاد پر ایسے علاقوں میں, ایسے مارکیٹس میں, بازاروں میں آپریشنز کرتی ہیں جہاں پہ غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار ہے اور لوگوں کے لیے چلنا بھی محال ہوا ہے. اگر صرف دسمبر کی بات کریں تو صرف ماہ دسمبر میں 17,400 کے قریب تجاوزات کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ہی 50,000 سے زائد تشہیری مواد بھی ضلع انتظامیہ نے لاہور کی سڑکوں, گلیوں, بازاروں سے ہٹا کر اپنے قبضے میں لیا ہے. ڈیپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا موقف ہے کہ لوگوں کو صاف ستھری گلیاں, فٹ پاتھس اور روڈز فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اب وہ فٹ پاتھ جہاں پہ پہلے لوگ اپنی ریڑیاں لگا لیا کرتے تھے اور لوگوں کو مجبوراً روڈز پہ چلنا پڑتا تھا, وہ فٹ پاتھ بھی مکمل طور پر صاف ہیں. اگر علاقوں کی بات کی جائے تو فیروز پور روڈ جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں, اس کے علاوہ مال روڈ, انارکلی, ٹھوکر نیاز بیگ, شادمان, جیل روڈ, اور اس کے علاوہ دیگر ان سے ملقہ علاقے یا لاہور کے دیگر علاقوں کی بھی اگر بات کریں تو ایسے بازار, ایسی مین مارکیٹس
جہاں پہ تجاوزات کی بھرمار ہوتی تھی اور لوگوں کا چلنا مشکل ہوتا تھا، وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشنز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جو ٹیمز ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں کا دورہ کرتی ہیں اور تجاوزات کو اپنے قبضے میں لیتی ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ ناظرین، یہ بات واقعی ہے، میں نے پچھلے دنوں خود بھی وزٹ کیا لاہور، میرا چکر لگا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کافی حد تک جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر لیے گئے۔ یہ جو انہوں نے روڈ کی سائڈ پہ ریڈیو کی بات کی وہ واقعی وہاں پہ نہیں تھی، کیونکہ پہلے جس قدر ہمیں شدید ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یا جگہ جگہ پہ ہم دیکھتے تھے کہ جس کا دل چاہا گاڑی پارک کر دی، جو رکشے والے وہ جس کا دل چاہتا تھا پارک کر دیتا تھا، لیکن اب ایسا مجھے وہاں دیکھنے کو نہیں ملا۔ صاف صفائی کا انوائرمنٹ جو ایک وہ تھا، ایک انوائرمنٹ میں نے دیکھا کہ واقعی صاف صفائی تھی، اور ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرنے پہ جو ہے نا وہ بڑا فوکس کیا جا رہا تھا۔ تو مجھے فرسٹ ٹائم لاہور میں ڈرائیو کر کے، یا میں نے جس جگہ پہنچنا تھا، مجھے لگا کہ ہاں میں اسلام آباد کے کسی مین شاہراہ پہ ڈرائیو کر رہی ہوں، تو یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ بریک کی جانے پڑے ناظرین، بریک کے بعد اپنے ٹاپک پہ مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون کی لت، یہ جو ایڈکشن ہے نا، دس از ویری ڈینجرس۔ تو ہمیں اس پہ بات کرنے کی ہمیں بڑی اشد ضرورت محسوس ہوئی، تو ہم نے کہا وائی ناٹ ہم اس پہ بات کریں، ہمارے ناظرین بھی سمجھیں کہ فون کو ضرورت تک استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جب آپ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کا بہترین دوست ثابت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں تو ان کی کیا ذمہ داری، اور بچوں کو وہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس خطرناک بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں، کیونکہ فون کی عادت لگ جانا یہ کسی خطرناک بیماری سے کم نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں، ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا سمیرہ صاحبہ بتائیے گا مجھے کہ بچے تو بچے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو ہے نا وہ بھی تنہا ہوتے جا رہے ہیں اس فون کی وجہ سے، کیسے؟ بڑے اس لیے تنہا ہوتے جا رہے ہیں کہ بڑوں نے بھی اپنی دلچسپی کے مواقع اس میں تلاش کرنے شروع کر دیے۔ تو اصل تو چیز وہی ہے نا کہ وقت جو ہے اس کی اور والدین کی اور بچوں کی جو ہے وہ مطابقت نہیں کر پا رہا، یا وہ وقت کے ساتھ مطابقت نہیں کر پا رہے۔ کسی بھی ڈسپلن کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر میں نے اپنے گھر میں ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے خود وہ قائم کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب مجھے بچہ جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ وہی سیکھتا ہے۔ بالکل، بچہ کبھی بھی ایڈوائس سے نہیں سیکھتا۔ یہ چیز تو میں نے سیکھ لیا زندگی میں اپنے بحیثیت استاد بھی اور والدہ بھی، کہ بچہ آپ کہیں کہ آپ اسے بٹھائیں گے یا سمجھائیں گے تو وہ نہیں سیکھتا اس طرح ایسے، وہ جب آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا تو آٹومیٹکلی وہ سیکھے گا۔ بالکل ایسے۔ تو میری ایک کولیگ ہیں تو وہ بڑی اچھی بات مجھے کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب گھر جاتی ہوں تو میں جا کے اپنا موبائل فون رکھ دیتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں رکھ دیتی ہوں اور ایسی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں جو بچوں کے لیے اپروچیبل نہیں ہے۔ اوکے۔ تو پھر میں خود بھی یوز نہیں کرتی اور میرے بچے بھی اس کو یوز نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ ٹی وی ہمارے گھر میں ایک ہے اور وہ لاؤنج میں ہے، اور ہم سب نے وہیں پر جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ وہیں پہ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ماں نے ڈیولپ کر لی ہے۔ اب اگر ماں بھی جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے فون پہ بات کر رہی ہے، اور ماں بھی جو ہے وہ بچہ اگر اس کے پاس آ رہا ہے تو وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم ٹھہرو پہلے میں اس کی بات سنوں، یہ ایک بہت بڑی، میں کہتی ہوں کہ ایک زہر ہے۔ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ باہر سے آیا ہو سکتا ہے وہ باہر کسی چیز کو فیس کر کے آیا ہو، وہ بجائے اس کے کہ آپ شیئر کرنا چاہتا ہو، بالکل آپ اس پرسن کو سنیں جو کہ دور بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں کہ آپ 1 منٹ ہولڈ کریں یا آپ رکیں۔ آپ، یہ بھی ایک اہمیت ہے بالکل جو بچے کو آپ دے رہے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو بہترین کرنے کے لیے آپ اس کی اہمیت کو بڑھا دیں۔ جب آپ اس کی اہمیت کو بڑھا دیں گے تو بچہ خود بخود وہ ڈسپلن سیکھ لے گا۔ ایسے تو یہی وجہ ہے کہ والدین بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنے وقت کو اس طرح جو ہے وہ تقسیم کر لیا ہے کہ وہ بھی فون کے قریب ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک مزیدار بات میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں۔ میں نے بہت سارے جو باپ ہیں، باپ خاص طور پر، ان کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو وقت دیں، وہ کہتے ہیں میڈم دیکھیں سب کچھ انہیں کے لیے تو کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو لگژریز پرووائڈ کرنا ہے نا، وہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم کرتے ہیں تو ہم بہترین والدین ہیں، سب کچھ یہی ہے۔ اب یہ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ لگژریز میں یہ سمجھتی ہوں کہ جذبات سب سے پہلے آتے ہیں، ویری امپورٹنٹ، ایموشنز لگژریز میں آتے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو آپ کے جو سورسز ہوں گے، جو آپ کا انوائرمنٹ ہوگا، جو بچہ اس میں آپ ایڈجسٹ کریں گے تو بچہ سیکھ لے گا۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ محبت کی کمی کو یا محبت کے خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا۔
چیزوں کے خلا کو پُر کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم پیرنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتے اور ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہی جو پوائنٹ ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں. بالکل کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے انٹینشن چاہتا ہے, بچہ آپ سے پیار چاہتا ہے, جو ہم بچے کو نہیں دے پا رہے. ہم کہتے ہیں ہم اس کو مہنگی چیزیں دے دی, مہنگی گاڑی, موبائل, کپڑے, مہنگے اسکول ہم نے اس کو ڈال دیا تو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. اسکول کے الگ سے اب ماحول کے جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں. چیلنج بہت بڑھ گیا ہے سوسائٹی کے اندر. چیلنج گھر میں بھی بڑھ گیا ہے, چیلنج سوسائٹی میں بھی بڑھ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ محبت کا ایلیمنٹ اس میں کم ہوتا جا رہا ہے, چیزوں کا بڑھتا جا رہا ہے. تو بلکہ ایک ایکسپیرینس کچھ سال پہلے میرے ساتھ ہوا, تو بچی ہماری ایبسنٹ تھی, تو ہم نے اس کو جو ہے وہ کال کی, تو اس کی فادر نے کہا اچھا وہ کالج نہیں آئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور کتنے دن سے نہیں آئی؟ 3 دن سے نہیں آئی. اچھا میں اس کے روم میں میسج بھیجتا ہوں, تو میں پتہ کرواتا ہوں کہ روم میں میسج بھیجتا ہوں. اٹ مینس کہ اس کے گھر میں ایسا انوائرمنٹ ہے کہ شاید کوئی اس کے روم میں بھی نہیں گیا 2-3 دن سے, یا والد کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی. اور باپ, ہم کہتے ہیں وقت دیں, تو ان کے ہاتھوں میں فون ہے, وہ کہتے ہیں ہم اور بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن وہ فون یوز کر رہے ہیں. یہ وقت دینا نہیں ہے. وقت دینے سے مراد ہے کہ آپ اپنے فون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اچھا یہ ایکسپیرینس آپ نے یہ بھی کیا ہوگا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ کھانا کھانے, ریسٹورینٹس پہ, تو وہاں پہ بھی ٹیبل پہ جتنے لوگ بیٹھے, چاہے وہ 10 لوگ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں, 10 کے 10 جب تک کھانا نہیں آ رہا ہوتا فون میں لگے ہوتے ہیں. فون رکھ کے کتنے لوگ ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ گیٹ ٹوگیدر کیا, یا فیملی ٹائم ہے, یا جو فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں, تو کتنے لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوں گے؟ بہت کم, سارے فون میں لگے. لوگ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے نا. انسان اس انسان سے دور ہو گیا جو اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کے قریب ہو گیا ہے جو اس کی زندگی میں وہ ہے ہی نہیں, یا کہیں پہ سٹینڈ ہی نہیں کرتا. تو وہ اس کو کبھی ملا نہیں ہے, اس نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے. لیکن کیا چیز ہے جو اس کی طرف جا رہی ہے, وہ ہے اٹریکشن. اب ہماری جو سوسائٹی فوراً سے اگر وہ کچھ پوچھتا ہے اس کو جواب مل جاتا ہے, اور اگر اس کو آگے سے وہ انٹرٹین ہو رہا ہے, رویہ آگے سے وہ اچھا اس کو مل رہا ہے, پیار سے بات کی جا رہی ہے, تو وہ اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. اچھا اب سوسائٹی بھی مختلف ہے. باقی جو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو لوگ ترقی کر چکے ہیں, وہاں پر انہی چیزوں کا استعمال مختلف ہے. ہماری ترقی کا سفر بھی جاری و ساری ہے, اور ہمارا استعمال مختلف ہے. ہمارے بچے نے سیکھ لیا ہے کہ اس سے ولاگ سے اور اس طرح کی چیزوں سے, چینل سے ایزی منی کمائی جا سکتی ہے, فیم حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ لت ہے جو لفظ آپ نے بار بار استعمال کیا کہ ایڈکشن ہو گئی ہے, لت لگ گئی ہے. تو کون سی چیز ہے کہ جو بچہ کہتا ہے کہ وہ کسی بڑے کمپٹیشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے کمپٹیشن میں جانے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ تھنکنگ پروسیس سے نہیں گزر رہا. اور تھنکنگ پروسیس کس چیز سے آتا ہے؟ سوچنے سے, اور سوچنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے. اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو جو سوچنا ہے وہ سوچنا پھر آپ نے کسی سے شیئر کرنا ہے. اب دیکھیں نا, وہ سوچنے سمجھنے کی جو ہماری صلاحیتیں ہیں وہ بھی اب ہماری بالکل ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے, جسٹ بیکاز کہ آپ دیکھیں ڈفرینٹ اپلیکیشنز آئے, جیسے چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں, آپ نے اس کو بس کمانڈ دینی ہے, وہ آپ کو سارا کچھ سوچ کے بتا دے گی. تو وہ جو ہم خود سوچتے تھے نا, اب وہ بھی ختم ہو گئی. وہی نا, تھنکنگ پروسیس رک گیا. تو میں خاص طور پر جب کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیتی ہوں جو کہ بچوں نے گھر سے کر کے لانی ہوتی ہے, تو میں اس میں کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو چیٹ جی پی ٹی سے نہیں کرنا, آپ نے اس کو خود کرنا ہے. لیکن پھر بھی میجورٹی اس کو چیٹ جی پی ٹی سے کر کے لاتی ہے. دیکھیں پتہ چل جاتا ہے, استاد ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پھر یہ جو تھنکنگ پروسیس رکا ہے نا, تھنکنگ پروسیس کے رکنے سے ہی جو ایک تنہائی آ گئی ہے, جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کے قریب ہم ہو گئے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو ایک تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم نے بالکل اپنے ڈیڈ کر دی, ہم نے کمانڈ دے دی, وہ ہمیں بتا دیتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یا کتنا درست ہے, یا کتنا ہمارے لیے افیکٹو ہے, ہم نے اس پہ سوچنا چھوڑ دیا. دوسرا بتائیے گا کہ یہ اس طرح سے موبائل فون کا زیادہ استعمال, یا جس طرح ہمیں ایڈکٹ ہم ہو چکے ہیں, ضرورت سے زیادہ ہم نے اس کو اپنا دوست اپنے قریب کر لیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ذہنی اور نفسیاتی طور پہ اگر میں دیکھوں تو بچہ اور بڑا دونوں کی جو ہیلتھ ہے وہ کیسے متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو ایک فزیکل ہیلتھ ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ذہنی ہیلتھ ہے وہ بہت ضروری ہے. ذہنی صحت جو ہے بچے کی یا بڑے کی جب تک خود درست نہیں ہوگی تو بچے کی درست نہیں ہو سکتی. ٹرو. آپ بااعتماد بچہ بنانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کا, اپنے گھر کا, تو آپ دیکھیں کہ اس کی ماں کتنی بااعتماد ہے, اس کا باپ کتنا بااعتماد ہے, اور وہ اعتماد جو اس کو ملا ہے وہ کن شخصیات نے اس کے اندر پیدا کیا ہے.
جنہوں نے پیدا کیا ہے اس کے اندر یا جو پیدا نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر وہ لوگ خود بھی مضبوط نہیں تھے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن کی ضرورت اتنی نہیں ہے, ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے جن کی ضرورت بہت زیادہ ہے. میں نے اپنے بھی چینل پہ بار بار جو ڈسکشنز کی ہیں اس میں نے یہی کہا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں, کیونکہ نفسیاتی طور پر مضبوط ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ غم کو کبھی محسوس نہیں کریں گے. نفسیاتی طور پر مضبوط ہونے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر معاشرے کے جو رویے ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا, لیکن آپ نے وہاں پر کھڑے کیسے رہنا ہے, اور یہ چیزیں آپ سکھائیں گے. اور سکھانے سے پہلے آپ اس عمل سے گزریں گے. کوئی بھی عمل جس وقت تک آپ اس میں سے خود گزرتے نہیں ہیں پروسیس سے, وہ کبھی بھی کامیاب جو ہے وہ مکمل کامیابی سے نہیں ہو سکتا. آپ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, آپ جتنا بھی بچوں کو بتانے کی کوشش کریں, آپ انہیں سمجھانے کی, وہ عمل اثر نہیں آپ کے ایکشن, آپ کے جو ایکشنز ہیں نا, یا جو آپ کا عمل ہے وہ بتائے گا کہ آپ کیسے. یعنی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ جو بچے کے سامنے یا اپنے اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہو چکا ہے, جب آپ خود کر رہے ہوں گے, پریکٹیکل کر رہے ہوں گے, تو وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا. اچھا ایک اور چیز بتائیں, بچے جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے موبائل فون سے بچوں نے دور رہنا ہے, اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے اسکول ہیں جو بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں, اب انہیں وہ فون پہ دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ جو چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں, یا وہ گروپس بنا دیے گئے ہیں, وہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. بھی جیسے ویکیشنز چل رہی ہیں تو گروپس میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں اب بچے کے ساتھ کیا کیا جائے کہ وہ ایک طرف ہم اس کو فون کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فون سے دور رکھنا ہے, تو اب یہ بیلنس کیسے کریٹ کریں ہم؟ اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی دلچسپی ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں اس سے اب ہم نکل نہیں سکتے, کیونکہ کائنات کا یہ اصول ہے کہ چیزیں ہمیشہ آگے کی طرف جاتی ہیں, ہم نے وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. ہم پیچھے کی طرف نہیں جا سکتے. میں اپنا زمانہ لوٹ کے واپس نہیں لا سکتی, ایسے ہی ہم اپنے بچے کو اس زمانے میں لے کے نہیں جا سکتے. ویری ٹرو. ہم نے اسی زمانے میں رہنا ہے اور آگے ہی جانا ہے. اب یہ جو ہوم ورک ملتا ہے, یہ اپلیکیشنز میں آپ ہم سب, ہماری جابس ایسی ہو گئی, ہمارے بچے ایسے ہو گئے, ہمارے اسکول ایسے ہو گئے, ہمارے ادارے ایسے ہو گئے, ان میں یہ سب ضرورت بن چکی ہیں. اب اصل یہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو ضرورت ہے وہ کتنی ہے, اور اس کے لیے کتنا وقت ریکوائر ہے. ٹھیک ہو, اور وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد جو بچہ ایکسٹرا اس پہ ٹائم ضائع کرتا ہے وہ واچ کرنے کی چیز ہے. اور اگر ہم اس کو واچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, والدین اس پہ کنٹرول کر لیں گے, تو ہم ایک بہتر سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیے چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہم نے خود بنانا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور بچہ بنیادی طور پر ناسمجھ ہوتا ہے. بچے کو سمجھ نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھ ہے. اب آپ نے اپنی سمجھ اس کے اندر ٹرانسفر کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے وقت کو یا اس کے اس ٹائم کو جس میں وہ اسٹڈی کر رہا ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اب اس میں بھی پھر مختلف ایج گروپ کے بچے آ جائیں گے. ٹین ایجر بچے جو ہیں ان کے مختلف مسائل ہیں, جو نوجوان ہیں ان کے مختلف مسائل ہیں. پھر اسی طرح جینڈر آ جائے گا, بچیوں کے مختلف مسائل ہیں. تو اس میں جو والدین ہیں ان کو بڑی سمجھداری سے چلنا ہوگا. بالکل. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ ان یوزل ہے یا جس کو وہ قبول نہیں کر پا رہا ہے, اور بچے کی تربیت میں وہ آ رہی ہے یا بچے نے کہیں سے سیکھ لی ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کریں, ریئیکشن کنٹرول کریں اپنا. یعنی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے یا آپ نے دیکھ لی ہے, یا بچہ کسی موبائل کی وجہ سے کسی ایسی بے راہ روی کا بھی شکار ہو گیا ہے, اور یا اس کے دوست کچھ ایسے بن گئے ہیں, تو آپ نے واچ کرنے کے بعد اس پر اپنا ریئیکشن شدید نہیں ظاہر کرنا. اچھا دیکھیے, پہلے اگر بات کی جائے تو ہمارے پیرنٹس کو پتا ہوتا تھا ہمارے فرینڈس کون ہیں, بالکل کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب ان کے پورے فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہوتا تھا. اور گھر میں بھی دوست وہ نہیں آ سکتے تھے جنہیں والدین نہیں جانتے تھے. اور اب ہمارا جو بچہ ہے وہ چھوٹی عمر کی بات کرے یا نوجوان ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, اس کے کون کون دوست ہیں, وہ کن سے ملتا ہے, کہاں جاتا ہے, اب وہ دوست کون سے اور کہاں سے ہیں, پیرنٹس کو نہیں پتا. بالکل. تو اب یہ دیکھیں یہ چیز کتنی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں انہوں نے بھی بچے کے بہت ساری چیزیں بچوں کو آزادی کے نام پر دے رکھی ہیں, اور بچوں نے بھی اس آزادی کا جو ہے وہ کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے. یہ دیکھیں بچہ بھی بڑا تیز ہو گیا. میں نے آپ جو پہلی بات آج کا بچہ تو واقعی بہت, میں نے شروع میں یہ جو بات کہی تھی نا کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ بدل چکا ہے. یس ایگزیکٹلی. اور پھر بچوں کے ایک اور بھی مسائل جو شروع ہو گئے ہیں وہ ہے انا کے مسائل. بہت زیادہ. مجھے یہ کیوں کہا, میرے ساتھ بات اس طرح کیوں کی گئی, اور بار بار بچہ جو ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کرنے لگا ہے.
اب یہ جو مسائل ہیں ان کا تعلق نفسیات سے. نفسیات سے. اچھا یہ جو انا کی آپ نے بات کی نا، یہ بات واقعی آئی ایگری یہ ہے. تو اس انا کو مد نظر رکھتے ہوئے نا بچوں کے کہ وہ یہ فون کی ایڈکشن اور پیرنٹس کا کردار، پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین میں کو؟ یہی پیغام دوں گی کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچے کی بات کو سنیں، چاہے وہ بچہ آپ کا اپنا بچہ ہے یا وہ باہر آپ کا اسٹوڈنٹ ہے یا سوسائٹی میں کوئی بھی وہ شخص ہے جو کہ عمر میں آپ سے کم ہے، تجربے میں آپ سے کم ہے اور آپ سے کچھ بانٹنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے، اسے راستہ دیں. بالکل. کیونکہ جب تک ہم اپنے لوگوں کی بات خود نہیں سنیں گے تو باہر سے کوئی ان کی بات نہیں سنے گا. بالکل. جو ہماری کمیونیکیشن سکلز ہیں جی. ان کو ہمیں بہت پازیٹیولی، بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھانا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ آپ کے وقت کا. یقیناً ناظرین آپ کا بچہ ہے، جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باہر کا جو ہے وہ کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہ گائیڈ کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ جو فون کی لت ہے یا ایڈکشن ہے، اس سے آپ نے اپنے بچے کو خود نکالنا ہے اور اپنے آپ کو بھی نکالنا ہے. ضرورت تک ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہمیشہ جو چیزیں وہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں. بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ میں ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں غیر قانونی طور پہ جو شکار ہوتا ہے، اسمگلنگ کا جو سلسلہ ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی جو روک تھام ہے اس کو یقینی بنانا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو نقصان ہیں، جو خطرات ہیں وہ کس قدر زیادہ ہیں. آپ کے جو نایاب جانور ہیں، جو پرندے ہیں، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ماحول کے ساتھ ہم کتنی چھیڑخانی کرنا ہم شروع ہو گئے ہیں. اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے ایک رپورٹ ہے جو آپ لوگوں کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پاک پتن کی ناظرین رپورٹ ہے چکن کے حوالے سے، جو مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے. چکن کیا، ہم اوور آل ہم کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی جائے تو اس قدر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، وہ سبزی خریدنے سے جو ہے وہ قاصر ہے، وہ نہیں خرید پاتا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دالیں نہیں خریدی جا سکتی، چکن تو بڑی دور کی بات ہے. تو اگر کہیں نہ کہیں وہ ایک مٹن بیف کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، کہیں بیچارے عید پہ ہی پکاتے ہوں گے، وہ بھی بڑی مشکل سے. تو اگر چکن کی ہم بات کریں، کہیں نہ کہیں ان کی پہنچ تک تھا تو اس کو بھی ان کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو بھی مہنگا کیا جا رہا ہے. تو آیا کیوں؟ اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو اس سے ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو بھی ذرا اس پہ سوچنا چاہیے. تو آئیے پہلے یہ پاک پتن کی جو چکن کے حوالے سے، یہ جو چکن مہنگا ہوا ہے اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. جی. پاک پتن شریف میں چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے چکن کھانا ایک خواب بن چکا ہے. کچھ دن پہلے 400 روپے فی کلو فروخت ہونے والا چکن اب اس کی اونچی اڑان ہے. 700 روپے فی کلو دکاندار فروخت کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے انتظامیہ کب حرکت میں آتی ہے اور عوام کو ریلیف کب ملتا ہے. بالکل. آگے جو ہے نا گوشت کا ریٹ جو ہے بہت مناسب تھا، 400 روپے فی کلو ملتا تھا، تو ابھی جو ہے نا 700 روپے مل رہا ہے. تو ہماری جو ہے نا حکومت کے آگے یہ درخواست ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے نا مناسب کیا جائے تاکہ غریب بندہ جو ہے نا اس کو خرید کے کھا سکے. جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. مرغے دی قیمتاں بہت زیادہ ہو گئی نے. پہلے سانو اسی خرید کرتے سی 300 تو 400 روپے تھے، ہن 400-700 روپے کلو تقریباً پہنچ گیا ہے. تے 1000 روپے مزدور دی دیہڑی ہے. ساری اپیل ہے اسسٹنٹ کمشنر آری والا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نال دے کہ ساڈے مہنگائی نو کم کیتا جاوے اور غریب آدمی دی داد رسی. شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کا دائرہ اختیار صرف شہری علاقوں تک محدود ہے. دیہی علاقوں میں دونوں ہاتھوں سے دکاندار مافیا لوٹ رہا ہے. خود ساختہ مہنگائی سے شہری کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. مہنگائی کے اس طوفان میں نہ صرف گھریلو بجٹ درہم برہم کر دیا بلکہ عوام کی قوت خرید بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. عوام نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے گزارش کی ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. جو بھی دکاندار جو ہے وہ زیادہ منافع کما رہا ہے، ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں بیچ رہا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ہم ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر کا مرغی کا گوشت لے کر گھر میں پکا تو سکیں. کیمرہ مین راشد انجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف سچ ٹی وی، پاک پتن شریف. جی بہت شکریہ نذیر احمد صاحب. ناظرین ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا ہوگا. ریٹ لسٹ ایک دی جاتی ہے بٹ انفارچونیٹلی
बहुत सारी जगहों पे ये इशू फेस करना पड़ता है कि रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें फ़रोख्त नहीं की जाती। खा वो चिकन की बात करें या दिगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं हम उनकी बात करें तो रेट लिस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। हाँ, जब उन्हें पता होता है कि चेकिंग के लिए आ रहे हैं फिर वो रेट लिस्ट जो दी जाती है उसको निकाल के सामने रख लेते हो, जब चेकिंग होती है फिर चले जाते तो वो रेट लिस्ट अपनी जो उन्होंने एक खुद से तैयार की हुई होती है उसको सामने रख लेते हैं। तो खुदारा ये जो आपके क्वालिफायर में जो तजाद देखने को मिल रहा है इससे आप अवॉइड करें, बिकॉज आप कितना कमा लेंगे जो इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। आप जितने लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे आपकी ज़िंदगी जो है उससे कई गुना ज़्यादा आसान होती चली जाएगी। ये चीज़ हमें शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त आएगा कि अगर हमने इसको समझ लिया तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये लोगों के लिए आसानियाँ बांटे, खाने पीने की चीज़ें जो है वो आप उनको कम से कम कीमत में देने की कोशिश करें। हम वेस्ट की बात करते हैं ना तो वहाँ पे रियल ऑफ लगता है, जो जब भी उनके कोई जैसे रमज़ान की बात की जाए, न्यू ईयर की बात की जाए या दिगर और जो मौके आते हैं उसकी बात की जाए तो जो रियल ऑफ है वहाँ पे दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टोर्स पे मुस्लिम्स के लिए चीज़ें फ्री कर दी जाती है जब रमज़ान की खासतौर पे बात करते हैं। और यही सीज़न रमज़ान की बात की जाए तो ये सिलसिला हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने कमाई का ये बना लिया होता है। तो हम कैसे मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल उल्ट है। तो इस पे सोचना, ये सिर्फ पाकपतन की ही बात नहीं, ये तमाम मुसलमानों के लिए ये एक पैगाम है कि आप लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपका इस्लाम क्या कहता है कि आप दूसरों के लिए राहें हमवार करें, आप उनके लिए आसानियाँ करें, लेकिन हम यहाँ पे बिज़नेस जो है वो शुरू कर देते हैं। एक कोविड जैसा सिलसिला आया जहाँ पे हमें एक दूसरे की बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए थी, वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत थी हमने उसको महंगा करना शुरू कर दिया, हमने स्टोर कर लिया कि बाद में हम इससे कमाएंगे। वही चीज़ अब हम चिकन की बात, जैसे ये फ्लड का सिलसिला हुआ, हमने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी कर दी। क्यों? क्योंकि अब हमें पता था कि बाहर से तो आनी नहीं है, जो है हमारे पास है। और मैं तो बहुत बड़ा जो है ना वो एक 30 मार खान बन गया, तो मैंने ही इसको जो है वो अब महंगा करना है। तो हमने उन खाने पीने की चीज़ों को हमने महंगा कर दिया और उससे हमने कमाई शुरू कर दी। और ये जो अब चिकन की बात की है तो एक पाकपतन का वाक़या है। आप इस्लामाबाद की ही बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि हर इंसान ने अपना एक रेट जो है वो बना रखा होता है। लिटरली मुझे खुद हैरानगी होती है जब मैं जाती हूँ, पूछती हूँ कि अच्छा ये कल तो ये रेट था, आज ऐसे इतना महंगा कैसे हो गया। तो अगर उनसे ये होता है, मैडम क्या करें, आपको पता है कि दिन ब दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आया इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको महंगाई लग रही है तो वो जो दिहाड़ीदार तबका है, वो जो मज़दूर है, उसके लिए कितनी वो ज़्यादा महंगाई होगी जिस पे बात करने की, या कहें कि उसको भी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके जाए, उनको एक कहें कि बच्चों को जो ख्वाहिश है उनको पूरा करे। तो इस पे सोचिएगा ज़रूर कि आया बीइंग अ मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं। तो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे कि गैर कानूनी जो शिकार है या हम स्मगलिंग की बात करें कि ये कितनी ख़तरनाक है, कितनी नुकसानदेह है। और हम देखें तो इसके हमारे जो समाजी हम बात करें तो उस पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और आया गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, तो वो किस तरह से इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से ये जो स्मगलिंग का सिलसिला है या जो हम देखें गैर कानूनी शिकार का जो सिलसिला है, इसकी रोकथाम में क्या किया जा सकता है। और अगर इससे रेलिवेंट कुछ इदारे बनाए हुए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, आया क्या वो काम काफ़ी है या उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। हम मेहमान परिंदों की बात करते हैं, हम नायाब जानवरों की बात करते हैं, तो आया हम उनकी ज़िंदगी को क्यों ख़तरे में डालते हैं या क्यों हम उसके शिकार की तरफ निकल पड़ते हैं, ये बात करना जो है इस पे बड़ा ज़रूरी था। और नाज़रीन इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आलमी साख है तो उसको ये चीज़ें मुतासिर करती हैं। एक इमेज की बात की जाए, एक आपके पाकिस्तान के जो एक आमदोरफ्त का सिलसिला है उसकी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपकी लैक कर जाती हैं, अप्स डाउन जो है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस पे बात करेंगे। और ये जो ख़ासकर पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में ये शिकार का सिलसिला हमें बड़ा देखने को मिलता है। तो पंजाब का जहां जिक्र आया तो उस हवाले से एक मोन्टाज है, वो पहले देखते हैं, फिर आपको टॉपिक की तरफ लेकर आते हैं। जी
well, ہم بات کر رہے تھے غیر قانونی شکار کے حوالے سے اور ساتھ میں اسمگلنگ کے حوالے سے. جو آپ کی بلیک مارکیٹ ہے اس کا جو تعلق ہے اور یہ اسمگلنگ کے ساتھ اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو میڈیا کی اگر میں ناظرین بات کروں, ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں یا پرنٹ میڈیا کی بات کریں, اس کا جو ہے وہ کافی ہمیں اس میں رول دیکھنے کو ملتا ہے. بیکاز جب آپ آواز اٹھاتے ہیں ایک ایسے پلیٹ فارم سے جس کو میڈیا کہا جاتا ہے, سوشل میڈیا کا نام دیا جاتا ہے, لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, توجہ سے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کیوں جو ہے ہم نے یہ شکار نہیں کرنا. اگر ہم شکار کی طرف جا رہے ہیں تو آیا اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم شکار نہیں کرتے تو اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اور ایسے نایاب جو پرندے ہیں, آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں جب ان کو دیکھیں گی وہ خود حیران ہوں گی کہ یہ چیزیں بچپن میں ہم نے اس کو دیکھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے تھے, تو آج ہم نے دیکھا بھی ہے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ ہم نایاب پرندوں کی حفاظت کریں, ہم ان کو ان کی حفاظت کو یعنی کہ ان کے خوراک کو جو ہے وہ ہم یقینی بنائیں. ایون ہم اگر جنگلات کی ہم بات کریں تو جنگلات کو جو ہے وہ ان کی حفاظت یقینی بنانا. جنگلات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں, کہیں پہ ہائکنگ کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کچرا پھینک کے آ جاتے ہیں, گند ہم وہاں پہ پھینک کے آ جاتے ہیں. ہم اپنے جنگلات کا, ہم اپنے ہلز کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے. تو آیا اس پہ بات کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری تھا. ناظرین, یہ اویئرنیس ہوتی ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے موضوعات رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اویئر کیا جا رہا ہے. ویسے تو یہ اویئرنیس گھر سے ہونی چاہیے, ہماری تربیت میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی چیز سے روکنا ہے, اس کے فائدے اور نقصانات یہ ہمیں ہمارے گھر سے ملتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ اویئرنیس کی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کی جائے تو گورنمنٹ لیول پہ یا کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس پہ کام کرتی ہیں, آپ لوگوں کو اویئر کرنے کی بات کرتی ہیں. آپ نے جنگلات کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے سیف سیکیور کرنا ہے, وہاں جو ہمارے نایاب پرندے ہیں آپ نے کس طرح سے ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. اور اگر ہم مارگلا ہلز کی بات کرتے ہیں, ہم پہاڑی علاقوں کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے جو کچھ جانور پائے جاتے ہیں, جنگلی جانور پائے جاتے ہیں, کچھ نایاب پرندے پائے جاتے ہیں, تو ان کے جو کھانے پینے کی خوراک کی بات کی جائے, آپ کے کس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ ان کو تنگ نہیں کرنا. تو ایسی اویئرنیس کیمپینز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح اپنے بچوں کو اویئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں تو آپ یہ جو غیر قانونی ہم شکار کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکتے ہیں. جو اسمگلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ نایاب جانوروں کا شکار کر کے اس کو جو اسمگل کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ آپ روک سکتے ہیں. آپ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں, آپ بتائیں, آپ ان کو کسی آپ جو اس سے ریلیونٹ ادارے ہیں آپ ان کو کال کریں, آپ انہیں کہیں کہ آیا یہ چیز جو ہے یہاں پہ میں نے دیکھی ہے, غیر قانونی شکار ہو رہا ہے, اس کو اسمگل کیا جا رہا ہے. تو فوراً سے آپ جو ہے اپنے ایک جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو نبھا سکتے ہیں. تو یہ ہر انسان کی, ہر شہری کی, ہر بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ آواز اٹھائے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی اسے نظر آتی ہے تو آپ اس اپنے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو کال کیجئے اور اس کو ضرور روکیں. تو یہ ایک اویئرنیس ایک تھا, ایک ہم کہیں یہ ایک ٹاپک تھا ہمارا اویئرنیس کے حوالے سے, جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے آپ نے غیر قانونی شکار کو آپ نے روکنا ہے, اس کی اسمگلنگ کو آپ نے روکنا ہے, تاکہ آپ جو ہمارے مہمان پرندے ہیں, جو نایاب پرندے ہیں, جو ہمارے جنگلی جانور ہیں, ان کا جو ان کی حفاظت ہے وہ یقینی بنائے جا سکے. بریک کی جانب بڑھے ناظرین, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک چائنا کی سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور
रिबोट ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि रिबोट तो आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस रिबोट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये चीन का ये वाक़या है नाज़रीन। रिबोट ने बैडमिंटन खेला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मैंने सही कहा है और आपने सही सुना है कि रिबोट ने बैडमिंटन खेला है। गेम खेलने लग गए। पहले तो हम देखते थे कि ये सर्विंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों में ये इन्वॉल्व हमें नज़र आते हैं, लेकिन इस रिबोट ने बैडमिंटन खेल कर नाज़रीन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और चीनी कंपनी ने रिबोट से बैडमिंटन खिलवाया। एक चले आए ज़रा आप गेम खेलें। और बैडमिंटन के मालिक के जो मालिक है उन्होंने कहा है कि डिफरेंट खिलाड़ियों के साथ इसने जो है ये गेम खेली है और उसके बाद क्या हुआ है कि 1452 रील्स इसने मुकम्मल करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है इस रिबोट ने नाज़रीन। और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिस इज़ रियली गुड इनिशिएटिव। और चाइनी कंपनी के बनाए इस रिबोट ने जो चाइना के टॉप खिलाड़ी थे नाज़रीन, उसके ख़िलाफ़ ये गेम खेला गया और जिसमें इस रिबोट ने लगातार 1452 हिट लगाकर इसने ये रिकॉर्ड मुकम्मल किया। और देखा जाए तो इसके जो इसको कंट्रोल करने का एक मोशन जो था उसको बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया और इसको कुछ सेकंड्स के साथ, यानी कि जो टाइमर्स की बात की जाए तो कुछ सेकंड्स के साथ इसको टाई अप किया गया। और इस तरह के जो हम देख रहे हैं इनिशिएटिव वो चाइना में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये हम पहले देखे, हमने रिबोट ने इंसानों की सर्जरी की, वो भी हमने देखा। रिबोट जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये भी हमने देखा। रिबोट डिफरेंट होटल्स में सर्व कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में, वो भी हमने देखा। लेकिन हमने गेम अभी तक नहीं देखी थी, तो वो भी आपने देख ली कि चाइना में रिबोट ने गेम खेली है, बैडमिंटन खेला है, उसमें उसने रिकॉर्ड भी कायम किया है। और टॉप जो उनके खिलाड़ी थे बैडमिंटन के, उसको उसने हरा कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी नाज़रीन आप लोगों के सामने हम रखते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, ताकि आप जानें कि रिबोट बहुत कुछ कर सकते हैं। रिबोट को आपने लाइट नहीं लेना, लेकिन आपने उस पर डिपेंड भी नहीं करना, क्योंकि वो भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। एक ऐसा नाज़रीन समाजी मौजू है जिस पे गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जो कि हमारे वक्त की ज़रूरत है। हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी कबायली ख़वातीन हैं, उनके मसाइल और उसका हल। जी हाँ नाज़रीन, और ये इतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जितना हम बाकी दीगर टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, हमने देखा है कि ख़वातीन एक तवील अरसे से जो तालीम की बात करें उससे वो महरूम है। हम सेहत की बात करें तो उस हवाले से जो वहाँ पे सहूलियात दी जाती हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो महदूद जो समाजी आज़ादी है वो हमें देखने को मिलती है। और अगर हम मवाशी मौक़ों की बात की जाए तो डेफिनेटली उसकी भी हमें कमी देखने को मिलती है। और इस तरह के और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं नाज़रीन जो सामने आ रहे हैं, तो उन पे बात करना, उनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए ये मौजू आज का रखा गया। नाज़रीन, रिवायती रस्म व रिवाज की अगर बात की जाए, उसकी आगाही की बात की जाए, तो ना सिर्फ उसकी कमी है बल्कि उसमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये जो मुश्किलात हैं ये मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। एक होता है कि कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मसाइल हैं, अवेयरनेस की कमी है, तो वो चीज़ें वहाँ तक महदूद रहती हैं। नहीं, इसमें हमें इजाफा जो है वो देखने को मिलता जो है वो चला जा रहा है। तो हम देखें तो मुनासिब तालीम, सेहत की सहूलियात की बात की जाए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए, यानी कि उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए, समाजी शऊर की बात की जाए, तो ये सब का बुनियादी हक़ है। लेकिन इसमें भी हमें ऐसे मसाइल हैं जो कि ताहल उनको हल नहीं किया जा सका। तो इस पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मज़ीद चैलेंजेस हैं जिनका हमारी ख़वातीन को, जो कबायली ख़वातीन हैं, उनको सामना है। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी है। जी, आप सोशल वर्कर हैं, सायरा कमाल साहब हमारे साथ है। हमारी जो कबायली ख़वातीन है, कुछ मसाइल तो मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ मैंने हाईलाइट किए, लेकिन हम और हमारी ख़वातीन सुन रही हैं, जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, वो आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि हमारी कबायली ख़वातीन को किन मसाइल का या किन मुश्किलात का इस वक्त सामना है, वो ज़रा हमें बताइए।
سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. میں کیونکہ خود دیر سے تعلق رکھتی ہوں میدان سے, تو ہمارے علاقوں میں فاٹا اور واٹا دونوں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تعلیم کا ہے, فریڈم آف اسپیچ کا ہے, ہیلتھ کا ہے سب سے بڑا ایشو, اور بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جو وہاں پہ ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے. اچھا, تعلیم کی بات کی جائے, سب سے جو مین جو مسئلہ ہے اس میں, جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے. تعلیم تو ہمارے ہاں یعنی فاٹا میں اور پاٹا میں دونوں میں تعلیم کا ابھی اگر دیکھا جائے تو پرائمری اسکولنگ اور یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بہت سارے مسئلہ ہے جو پریکٹیکلی تعلیم جو ہمیں جس کو کہتے ہیں جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جو پریکٹیکلی تعلیم ہے وہ نہیں دے پا رہے وہاں پہ, اور کوئی گراؤنڈ پہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے اس کے لیے. تو ہمیں کرنا چاہیے اس پہ کام, اداروں کو اور حکومت کو دونوں کو اس پہ کام کرنے چاہیے, تاکہ مین پرابلم ہے تعلیم ہے وہاں پہ, پیس ہے وہاں پہ, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ. اچھا, صحت کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی مسائل کا سامنا ہے ہماری خواتین کو, ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیجیے. جی, بیسیکلی صحت کا تو وہاں پہ بہت ہی پور کنڈیشن ہے وہاں پہ ہاسپٹلز میں, اور اسٹل ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ اویئرنیس کا ہے, کیونکہ عورتوں کو خاص طور پہ کیونکہ اس کی ڈیلیوری کے ٹائم یا بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ سہولت نہیں ہے بالکل بھی, نہ بچوں کو ہے, نہ بچیوں کو ہے, نہ عورتوں کو ہے. تو یہ مین پرابلم ہے. ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, جو دونوں ایک بنیادی چیزیں ہیں, دونوں کو لے کے وہاں مسئلے مسائل کا سامنا ہے ہماری خواتین کو. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ جو قبائلی خواتین کے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں روایتی رسم و رواج, یہ ہمیں بڑا سننے کو ملتا ہے, تو اس کا کیا کردار ہے, ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, جو روایت ہے ہمارے جو غیرت کے نام پہ وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہے. فیمیل کو یہ پرمیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی بات کر سکے یا کوئی کام کر سکے یا کوئی ایسی بات ڈسکس کر سکتے, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان چیزوں کو انا سمجھتے ہیں, اور عورتوں کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور تعلیم کے سلسلے میں بھی اس کو جو بیسک تعلیم ہے وہ بھی ان کو وہ نہیں دی جا رہی ہے, کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ ایک بچی کو اگر ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, ایک بچی کو ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے, پورے ایک خاندان کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو اس کو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو مردوں کے غیرت ہے, اور وہاں پہ ایسے ایکٹیویٹیز بھی نہیں کرنے دی جا رہی, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, ان کو بیسک اپنے رائٹس کا نہیں پتا, تو ڈیفینیٹلی موقع بھی پھر نہیں مل رہے. اور جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں, بہت کم ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو وہ کہاں سے سوشل ان کا ایک طرح سے ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے, تو ان کو باہر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر دنیا کیا کر رہی ہے یا کیسے. تو یہ سارے مسئلے مسائل وہاں پہ ہے. اچھا, اویئرنیس کی طرف کیوں نہیں لایا جاتا خواتین کو, کیا وجہ ہے؟ مین جو روایات ہے, روایات کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں, اور ہمارا جو بھی پریشر ہے وہاں پہ اس کے حساب سے لڑکیاں باہر نہیں آتے, اور اس کی وجہ سے پھر اچھا, ایک اور چیز بتائیے, ایک تو اویئرنیس کی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اویئرنیس کی کمی ہمیں. جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, اب میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک تو ہم دیکھیں اویئرنیس کی کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, اس طرح سے ان کو روزگار کی اپرچونیٹیز بھی نہیں دی جا رہی, ان کے ایجوکیشن کو لے کے, ہیلتھ کو لے کے کافی سارے مسائل دیکھنے کو مل رہے. ایک اور چیز جو ہمیں بڑی کامن یہ قبائلی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کی بڑی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے, تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ مین وجہ ان کا یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی جلدی کرائی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ظاہر بات ہے ان کو تعلیم ایسے میسر نہیں کیا جاتے, اویئرنیس کے ایسے پروگرام نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھا جائے. تو جو مین پرابلم ہے ادھر پہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہیں, اور یہ ایک بہت بڑے ایشو ہے وہاں پہ. ناظرین, میں ضرور ان سے جاننا چاہوں گی
کہ جہاں پہ ہم مسائل کی بات کرتے ہیں کہ خواتین کو اویئر نہیں کیا جا رہا، قانون تک ان کی رسائی نہیں ہے، ان کو اس طرح سے آزادی، سماجی آزادی جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اس کی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. وہیں پہ اگر میں ریاست کی بات کروں تو ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں 50% سے زائد، آئی تھنک 52 اور 54% ہماری جو ہے وہ اس وقت خواتین کی آبادی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور پھر اس کے آگے جائے تو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ ایک ہیوج تعداد میں ہے، یعنی کہ ہماری خواتین جو ہے وہ اس وقت نصف سے زائد ان کا جو حصہ ہے وہ، یعنی کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں ان کی تعداد دیکھتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اویئر نہ کیا جائے، اس طرح سے ان کو پڑھایا نہ جائے، جو ان کے بنیادی رائٹس اگر وہ ان کو نہ دیے جائیں تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ملک، یہ معاشرہ ڈیفینیٹلی ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک خاتون کا پڑھا لکھا ہونا وہ ضروری نہیں ایک اس ملک کو، ایک خاندان کو، ایک گھر کو بھی کامیاب بناتا ہے. اچھا سائرہ، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آیا یہ جو تمام تر ایشوز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، تمام تر جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قبائلی خواتین فیس کر رہی ہیں، آیا اس میں ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کس طرح سے ان مسائل کے حل کو یقینی بنائے؟ اس میں مین جو مسئلہ ہے وہ ریاست کا ہے، اور ریاست کے ساتھ ساتھ ان اداروں کا ہے جو لوکل باڈی پہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ریاست تو ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں لیکن وہ کرپشن اتنا زیادہ ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ وہ پہنچ نہیں پا رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے کے تو خیر میں بات نہیں کرتی، لیکن اداروں میں کچھ بندوں کی بات ضرور یہاں پہ کروں گی، کیونکہ ان کو گراؤنڈ چیزیں جو ہے وہ جو ہے ان کو پرووائڈ ہی نہیں کی جا رہی، کیونکہ وہ حد تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. میں ڈاکومنٹس کی حد تک بات نہیں کرتی، ڈاکومنٹس کی حد تک تو 1000 آف NGOs ہے اور ایسے ادارے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھا، تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کہا کہ ریاست کی طرف سے چیزیں آتی ہے لیکن آگے اس طرح سے لوگ اپنی پراپر ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے، تو ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اگر میڈیا کے رول کی بات کی جائے، کیونکہ میڈیا پہ جو بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ اگر آواز اٹھائی جائے تو بڑی جلدی اس کا جو ہے نا وہ اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو قبائلی خواتین کے مسائل کے حل میں میڈیا کوئی رول اپنا پلے کر رہا ہے، اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، میڈیا جو ہے مین چیز ہی میڈیا ہے، اور ایک ترقی یافتہ یا نارمل جتنی بھی کنٹریز ہے اس میں اگر میڈیا اچھی طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور سوشل میڈیا کا تو آج کل دور بھی ہے، تو اگر ایسے پروگرامز اور ایسے ایکٹیویٹیز ان کو دکھایا جائے اور ایسے اویئرنیس پروگرام کیا جائے، یہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، ادا کر بھی رہے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے ہم قبائلی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی اویئرنیس کا ایک طریقہ ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے اور آپ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ایسے مزید پروگرام کیا جائے. یا ایگزیکٹلی. اچھا، تو جہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ قبائلی خواتین کو یہ مسائل کا سامنا ہے، تو آیا اس طرح سے جیسے ان کو اجاگر کرنا چاہیے یا جیسے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے وہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس پہ آواز اس طرح سے کیوں نہیں اٹھائی جا رہی جبکہ مسائل ہمارے سامنے ہمیں پتہ بھی ہے؟ اچھا، میں ڈیپلی اس میں جاؤں گی، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے ایجوکیشن، کیونکہ ان کو رائٹس کا اپنا نہیں پتا، ان کو فریڈم آف اسپیچ کا پرمیشن نہیں ہے، تو وہ جو ہمارے جو معاشرتی اور جو ہمارے روایات تھے وہ ہمیں باہر جانے ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ قبائلی خواتین کو ایک باوقار مستقبل دینے کے لیے ہم سب پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے، ہمیں قبائلی علاقہ جات کی جتنی بھی عورتیں ہیں مجھ سمیت، ان سب کو میں کہتے ہو آئے اپنے رائٹس کو آپ سمجھے اور پہچانے، اور جو ہماری جو روایت ہے وہ ہمیں پرمیشن بھی دیتے ہیں، کچھ جو فیملی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملی ہے، اب آئے مل جل کے ہم اچھے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ایک یہ عورت کی تعلیم نہیں ہوتی، عورت سے ایک خاندان بنتا ہے، تو یہ پورے خاندان بننے کے لیے ہے. تو قرآن میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے تعلیم کا، تو مرد اور عورت پہ برابر جو ہے وہ فرض ہے. تو آئے مل جل کے ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے خاندان کو ایجوکیٹڈ بناتے ہیں. جی بہت شکریہ سایہ، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی ہم جب قبائلی خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ محض ایک
طبقے کا نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ قبائلی خواتین کو تعلیم، صحت کا قانونی تحفظ، ان کو ایک باعزت زندگی جو ہے وہ فراہم نہیں کریں گے، تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور حقیقی ترقی تبھی ممکن ہے جب آپ ان خواتین کو ساتھ لے کر چلیں، ان کے مسائل اور ان کے جو مشکلات ہیں اس کا حل یقینی بنا۔ بریک کی جانب بڑے ناظرین، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ ناظرین، جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک رپورٹ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہی تھی، جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں حمزہ، انہوں نے پوری پرفارمنس جو ہے وہ 2025 کی اسلام آباد ٹریفک پولیس کی بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا، کتنے لوگوں کا چلان کیا، جو اللیگل چیزیں تھی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ تھی، جو ہیلمٹس نہیں پہن رہے تھے، جو فینسی لائٹس کا جنہوں نے استعمال کیا ہوا تھا، جنہوں نے ٹینٹڈ مرر کا استعمال کیا ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کیا۔ تو اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے کیا پرفارمنس دکھائی ہے 2025 میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلام آباد کے اپنے پیارے شہریوں، میں بطور آپ کا چیف ٹریفک آفیسر آپ کو سال 2025 کا اسلام آباد ٹریفک پولیس کا پرفارمنس آڈٹ دینا چاہوں گا۔ سال 2025 میں انفورسمنٹ کی مد میں مختلف وائلیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں 5 میجر وائلیشنز جو کہ جان لیوا وائلیشنز تھیں۔ ان میں رانگ وے، ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، انڈر ایج، وداؤٹ لائسنس ڈرائیونگ، لین وائلیشنز، وداؤٹ ہیلمٹس اینڈ اللیگل نمبر پلیٹس پہ 7,62,500 انفورسمنٹس کی گئیں، جس کی وجہ سے فیٹیلٹی ایکسیڈنٹ ریٹ میں 22% ڈکریز آیا۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈیکس ڈکریز کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایکسیڈنٹ انڈیکس کو کم سے کم کریں تاکہ شہریوں کی جان کی تحفظ آن دا روڈز ہوا کرے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل اینڈ اویئرنیس کیمپینز میں ٹوٹل 1250 ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی گئیں، جو کہ مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اینڈ روڈ سائٹس پہ بھی فراہم کی گئی۔ 13 لاکھ ابو لوگوں کو ٹریفک ایجوکیشن فراہم کی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس اویئرنیس کیمپین میں ایک ریکارڈ قائم کیا گیا اور 81% ڈرائیونگ لائسنس انڈیکس ان دا کیپٹل اسٹیبلش کی گئی۔ ہیلمٹ یوزج میں 96% انڈیکس کو اچیو کیا گیا۔ رانگ وے، ٹنٹڈ مرر اینڈ ان آتھرائزڈ نمبر پلیٹس کی مد میں 32% تک کا ڈکریز دیکھا گیا۔ فیسیلیٹیشن اینڈ آؤٹ ریچ کی مد میں 4 فیسیلیٹیشن یونٹس کو بڑھا کر 12 کر دیا گیا، جو کہ 200% انکریز ان اٹ سیلف ہے۔ اس کی وجہ سے 22% آؤٹ ریچ ٹو دا سٹیزنز انکریز ہوئی۔ 5,58,294 لوگوں کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی گئی۔ ہیلپ یونٹس کی مد میں 1340 اسسٹنسز آن دا روڈ فراہم کی گئیں، اور سب سے ضروری 620 ایمرجنسی ایویکویشنز کی گئیں، جو کہ آئی ٹی پی کے فرسٹ ریسپونڈر نے مائنر یا میجر ایکسیڈنٹ کی سائٹ سے لوگوں کو ایویکویٹ کر کے ہسپتالوں تک پہنچایا اور ان کی جانوں کو بچایا۔ ایونٹس اور وی آئی پی موومنٹس کی مد میں 2237 ایونٹس کا انعقاد کیا گیا، جس پہ ٹریفک پولیس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی۔ ان میں فلیگ شپ ایونٹس میں مارکہ حق، یوم تکبیر، متعدد فورن ڈیلیگیشنز اور کرکٹ میچز شامل ہیں۔ اس شرح میں تقریباً 6 سے 7 ایونٹس پر ڈے بنتے ہیں، جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آئی ٹی پی کی پرفارمنس کیا ہے۔ میجر پروجیکٹس سی ڈی اے کے جو کہ ٹریفک پولیس کی ایما پہ مکمل کیے گئے یا نیئر کمپلیشن ہے، ان میں سرینا انڈر پاس، F8 انڈر پاس، روات ٹی کراس، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد ایکسٹینشن ہے، جس سے 35% فلو آف دا ٹریفک ان دا کیپٹل بہتر ہونے کا امکان ہے۔ فیوچر پراسپیکٹس اینڈ فیوچر پلان آف ایکشن ٹریفک پولیس کا اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلے ہم اپنے رویوں کا احتساب کریں گے، شہریوں کے ساتھ اپنے رویے بہتر سے بہترین رکھیں گے۔ جو وائلیشنز ہم ٹارگٹ کریں گے وہ جان لیوا وائلیشنز ہیں، جن میں لین وائلیشن، انڈر ایج ڈرائیونگ، ریسنگ اور ہائی سپیڈ ڈرائیونگ ہے۔ ان کو مانیٹر کیا جائے گا، ان کے خلاف انفورسمنٹ کی جائے گی، اور ڈیجیٹل ٹریفک مانیٹرنگ پروجیکٹ کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں 195 سائٹس پہ 1574 ٹریفک مانیٹرنگ کیمراز کو انسٹال کیا جائے گا۔ ایکسپینشن آف دی ایکسپریس وے سروس روڈز، جو کہ ایکسپریس وے کے لیے ایک بہت ضروری پروجیکٹ ہے، سی ڈی اے کے ساتھ آئی ٹی پی کی ایما پہ سال 2026 میں پلانڈ ہے۔ اسی طرح F10 I8 بلو ایریا پارکنگ پلانز، اڑان
جو کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا ایک فلیگشپ آل فیمیل ڈرائیونگ سکول اینڈ موٹر سائیکل اینڈ اسکوٹی رائڈنگ سکول ہے، اس کا انعقاد 2026 کے پہلے مہینے میں کیا جائے گا۔ رہبر جو کہ ایک آن لائن ٹریفک ایڈوائزری ایپ ہے، اس کو بنایا جائے گا۔ آئی ٹی پی کیولری کے نام سے ایک آپریشنل فلیگ شپ والنٹیئر پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہم پلان کر رہے ہیں کہ سال 2026 میں ہم اپنی لائسنسنگ کو ڈیجیٹائز کریں گے اور ایک کیپٹل ای لائسنسنگ پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم پلان کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم اپنی اسلام آباد ٹریفک پولیس کی ورکنگ کو 2026 میں کرنا چاہیں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ یہ تمام کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہمیں عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی پی اور عوام جب مل کر کام کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس نہ صرف مثبت ہوتے ہیں بلکہ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں اینڈ ایور لاسٹنگ ہوتے ہیں۔ بینگ اے ریسپانسبل شہری، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ روڈز پہ سیفلی ڈرائیو کریں، آئی ٹی پی کی مدد کریں، اپنی جان کی تحفظ کریں، تاکہ ہم دونوں اکٹھے مل کر اسلام آباد کی ٹریفک کو ایک مثالی ٹریفک بنائیں۔ شکریہ۔ بالکل، بڑی زبردست انہوں نے لاسٹ میں بات کی کہ جب ہم یہ پورے نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ اکیلے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی ذمہ داری نہیں بلکہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے ناظرین، کہ وہ جو ایک رولز ریگولیشنز رکھے جاتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ ڈرائیو کرے۔ آپ کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے آپ رکے، آپ کو سیٹ بیلٹ لگانے کا کہا جا رہا ہے، آپ کو اپنی لین میں چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہٹانے کو کہا جا رہا ہے، آپ کو ٹنٹڈ مرر نہیں رکھنے، تو یہ چیزیں آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سے اسلام آباد ٹریفک پولیس کو کیا لینا دینا، وہ تو آپ کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان کے ساتھ مل کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کک باکسنگ کا جہاں ذکر آتا ہے، مارشل آرٹ کی جہاں بات آتی ہے، ہمارے پیرنٹس پتہ کیا کہتے ہیں، جو میں بھی اپنی اماں سے اکثر ابا سے سنتے رہتی ہوں، یہ تو مار دھاڑ والی گیم ہے، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ گیم ہے ناظرین۔ جو اس میں آ جاتے ہیں، جو اس گیم میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا جو پھر چیمپئنز بنتے ہیں، اس کے جو لذت ہے یا جو اس میں جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کک باکسنگ اور مارشل آرٹ کا کچھ نیا انداز ہمیں سننے کو مل رہا ہے، آیا وہ نیا انداز اس کو کیوں کہا جاتا ہے یا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے چیمپئنز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ہماری پہلی مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی، انٹرنیشنل کک باکسنگ چیمپئن ہے بشریٰ اختر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بشریٰ، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ بشریٰ آپ کے وقت کا۔ ناظرین ان کے ساتھ انٹرنیشنل مارشل آرٹ کوچ ہمارے ساتھ ہیں جی مدثر بشیر۔ السلام علیکم مدثر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ مدثر آپ کے وقت کا۔ بشریٰ آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، بتائیے گا کہ کک باکسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مارشل آرٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو نام دیا جاتا ہے یا جو آج کل ہم سن رہے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیا انداز ہے، کیوں؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ۔ کک باکسنگ کے بارے میں یہ بتاؤں کہ کک باکسنگ جو ہے وہ ایک مارشل آرٹس ہے، مارشل آرٹس کا حصہ ہے، جیسے کہ اس میں ککس بھی ہوتی ہیں، پنچز بھی ہوتے ہیں، باکسنگ بھی اس میں کی جاتی ہے اور ککس بھی کی جاتی ہیں۔ یہ ایک تکوانڈو، کراٹے، مطلب وشو، مطلب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں۔ جو کہ ایک باکسر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز پہ مشکل نہیں ہوتی، آلریڈی لیٹس سپوز اگر وہ باکسنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر باکسنگ بھی پھر ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر لیٹس سپوز ککس بھی ہیں، اس کے اندر پنچز بھی ہیں، تو اوبیسلی یہ مطلب کامبو ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ مدثر آپ کی طرف آتے ہیں، بینگ اے کوچ اور انٹرنیشنل لیول پہ کسی گیم کو آپ نے کوچ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اپنے پلیئرس تیار کرنے ہیں، چیمپئنز آپ نے تیار کرنے ہیں، تو ایک کوچ پہ کیا بنیادی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر بنیادی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پلیئر کا ابیلٹی ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ جو پلیئر ہے اس کے اوپر میں اتنا محنت کر رہا ہوں یا ادارہ اتنا محنت کر رہا ہے، کیا یہ آگے بڑھ پائے گی یا بڑھ پائے گا یا نہیں۔ کئی سارے بچے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ وہ مطلب کہ اپنے فیملیز کو بتاتے نہیں ہیں، وہ چپ کے آتے ہیں، شوق بھی ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کر سکوں اور فیملیز کو بتاتے بھی نہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا مطلب ہے، سمجھو کہ ایک ٹارگیٹنگ موڈ ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ اب اس سے ہم کیسے نکلے باہر، پیرنٹس کو کیسے کنوے کر لیں، پھر ان کو کیسے وہ کر لیں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب کہ یہ ایک بیچ میں جو سب سے جو بڑا جو کہتے ہیں جو دیوار آتے ہیں جو وال آتے ہیں وہ یہ چیز کا آتا ہے۔
चैलेंजेस चीज़ होती है। अब इसमें ये है कि जो हमारे पास बच्चे आ जाते हैं तो उनके पेरेंट्स से हम ये बात करते हैं सब शुरू में कि क्या आपने सिर्फ फिटनेस की हद तक इनको रखना है या फिर आगे नेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं। अगर वो हम एग्री करते हैं ठीक है हम नेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं तो फिर हम उनको उसी तरीके से आगे, जैसे कि अब बुशरा अख्तर है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की 52 वेट कैटेगरी में चैंपियन है, जो इनके साथ कोई फाइट करती नहीं है। और इंटरनेशनल में भी अभी श्रीलंका की उस लड़की को मारा है जो 5 टाइम चैंपियन थी वो। तो अब इनके जो मेडल है ये बुशरा का है? ये बुशरा का है। ओके, और ये श्रीलंका नहीं ये श्रीलंका, ये NFT नेशनल 5 टूर्नामेंट जो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन की तरफ से होता है, ये सीरीज 4 के अभी ये चैंपियन बन गई फिर से। दैट्स ग्रेट। बहुत बड़ा इवेंट होता है, बिग इवेंट होता है MMA का, उसमें फ्री स्टाइल होता है, उसमें नी लॉक्स हर चीज़ होते हैं। ये उसमें भी अभी चैंपियन करंट हो गई है। उससे पहले श्रीलंका में मार के बच्ची को मार के आई है, उसके बाद फिर आते ही फौरन फिर इस इवेंट पे भी चैंपियन बन गई। मुझे लगता है ये लड़कियों को तो वो ये होता है कि हम पेरेंट्स को कन्वे करते हैं, पेरेंट्स एग्री करते हैं, उसको होना ज़रूरी होता है कि ठीक है ये आगे नेशनल भी खेले, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन अपने मुल्क के लिए खेले, तो फिर हम उनको लाजमी फिर आगे लेकर जाते हैं और हमारे लिए फिर आसानी हो जाती है। यानी ये कुछ चीज़ें होती है जिनको माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बुशरा, अभी मैंने सुना है कि आपने श्रीलंका में उस लड़की को मारा है जो कि 5 टाइम चैंपियन थी। यार वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैं फर्स्ट जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी किक बॉक्सिंग की, तो मतलब जब मैंने सर मुदस्सिर को ज्वाइन किया था तो जिम्नास्टिक के लिए मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा क्रश था जिम्नास्टिक। तो मैंने सिस्टर से भी यही कहा था, मैंने कहा मैंने अगर करना भी है तो मैं जिम्नास्टिक करूँगी, जस्ट जिम्नास्टिक करूँगी, मैंने कोई और एक्टिविटीज़ नहीं करनी। तो जब सर ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी कि बुशरा एक अच्छी किक बॉक्सर जो है वो फाइटर बन सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैं इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ चाहे ईरान तेहरान में, उसमें मेरी पहली फ़ाइट अज़रबैजान के साथ, फिर तुर्की, और फाइनल जो था वो मेरे ईरान के साथ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं फिर गोल्ड हुई। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे जैसे फ़ाइट में करती गई तो एक मेरे लिए चैलेंज बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो श्रीलंका में मेरी जो फ़ाइट हुई है उसके जितना भी क्रेडिट है वो मेरे कोच सर मुदस्सिर को जाता है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो या बॉक्सिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह MMA हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं चैंपियन हूँ। तो जो श्रीलंका के जो मेरा फ़ाइट थी वो भी किक बॉक्सिंग की फ़ाइट थी क्योंकि फर्स्ट जो है इंटरनेशनल में खेल चुकी थी। तो इसमें ये था कि ये एक अनडिफिटेड फाइटर थी निमिषा कुमारी श्रीलंका की। तो सर ने तो मुझे यही गाइड किया था कि बुशरा आपने ये नहीं सोचना कि वो एक अनडिफिटेड फाइटर है तो चैंपियन है, आपने डरना नहीं है, आपने नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। तो एक तो ये प्रेशर भी कि आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फैमिली का, क्राउड का, टीम का, यू नो। तो फिर जब सर ने मुझे ये गाइड किया कि बुशरा ये चीज़ नहीं देखनी आपने, आप भी पाकिस्तान की अनडिफिटेड और चैंपियन हो, तो वो भी प्लेयर है, वो भी चैंपियन है, तो आपने इस चीज़ को नहीं करना। तो बाकी ये था कि हार जीत इज़ पार्ट ऑफ गेम। तो बस मैंने जब मैं रिंग में इंटर हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। और मुझे तो सेकंड राउंड में कट भी लग गया था, इंजरी हो गई थी मुझे। तो फिर मुझे तो मेडिकल स्टाफ ने बिल्कुल मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि बुशरा आप जो है ना नहीं खेलें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कट मुझे बहुत डीपली मुझे लग गया था, तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने उनसे ये की, मैंने कहा नहीं मैं फ़ाइट करूँगी। तो एक तो ये प्रेशर था, दूसरा ये अगर लेट्स सपोज आप पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो वो एक बहुत ज़्यादा जिस टाइम अलग किस्म का जुनून होता है। तो मैंने कहा नहीं मैं फ़ाइट करूँगी, मैं यहाँ पे जिस मकसद के लिए उसको मैंने पूरा करके जाना है। तो एक तो ये भी था, ट्रेनिंग भी थी मेरी और कोच की भी इतनी ज़्यादा मेहनत थी मेरे साथ, और स्पेशली जो है वो मेरे पेरेंट्स की। तो आज जो कुछ भी मैं अपने पेरेंट्स की वजह से इस लेवल पे मैं हूँ, उनकी सपोर्ट है, उनका बैकअप है मेरे साथ, तो आज उनकी सपोर्ट न होती आज मैं इस मुकाम पर न होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ाइट मैंने जो है वो अपने नाम और अपने मुल्क के पाकिस्तान के नाम, अपने टीम के नाम किया। क्या बात है। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई इंजरी हो जाए तो दर्द की वजह से उसको अवॉइड कर देते कि आगे कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन बुशरा का ये जज्बा कि नहीं मैंने खेलना है, मैंने पाकिस्तान के लिए जीतना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। चोट है लगती रहती है, अब देखते हैं जो होता है हो जाने दे। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के सामने कि बुशरा ने विन किया। उसमें मेन चीज़ ये है कि हमारे कोच ने तो अक्सर जब भी हमें ट्रेनिंग देते हैं तो सबसे पहले जो भी प्लेयर हो, लाजमन ये मैं जो भी एथलीट हमारे पास आता है, स्टूडेंट कोई भी आता है ट्रेनिंग के लिए, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यही गाइड करते हैं उनको कि आपके अंदर सबसे पहले बर्दाश्त होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो आप अगर आपके अंदर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी आप कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही एक पहले से जो है वो माइंडसेट इस चीज़ का बन चुका होता है कि आपने अगर आगे सर्वाइव करना है, आगे निकलना है, तो फिर उस चीज़ को आपने हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। तो उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्दाश्त किया। सब्र आ जाता है इस गेम में, बड़ा बर्दाश्त आप करते हैं। मुझे सर बताइएगा कि मिक्स मार्शल आर्ट में
کتنی ٹیکنیکس ہیں, اور اگر ہم رنگ میں بات کریں, جب آپ ایک مقابلے میں اترتے ہیں تو وہاں کون کون سی ٹیکنیک زیادہ یوز ہوتی ہے؟ دیکھیں میم, اس میں کئی ساری چیزیں ہیں. اب جیسے کنگ فو مارشل آرٹ ہے تو اس کے اندر آلموسٹ 4 چیزوں کے اوپر زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں. جیسے باکسنگ ہو, چائنیز باکسنگ ہو گیا, چائنیز کک باکسنگ ہو گیا, پنکریشن ایک گیم ہوتی ہے, گراؤنڈ گیم ہوتی ہے جو گریپلنگ گیم اس کو کہا جاتا ہے, یا ریسلنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ مکس مارشل آرٹس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک امیچور مکس مارشل آرٹ ہے, ایک پرو مکس مارشل آرٹ ہے. ٹھیک ہے. اب امیچور اس کو اس لیے وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اولمپکس میں کھیلی جاتی ہے. مطلب کہ تھوڑا سا اس کو سیف بنایا ہوتا ہے کہ پلیئرس کو نا سیف بھی ساتھ ساتھ رکھے تاکہ اس کو انجریز وغیرہ زیادہ تر نہ ہو. اور پرو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مطلب سمجھو کوئی ناک آؤٹ فائٹنگ ہوتی ہے, اس میں بالکل بھی آپ کچھ بھی پنچ کر سکتے ہو, کچھ بھی کک کر سکتے ہو, جہاں مرضی ہے مطلب کہ وہ کرو. اوکے. تو مکس مارشل آرٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جو فوکس ہے وہ ہم گراؤنڈ گیم پہ کرتے ہیں. اوکے. کیچ کنٹرول اس کو کہا جاتا ہے, گراؤنڈ گیم اس کو کہا جاتا ہے. جب اگر کوئی نیچے ہٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو کیسے نکالو گے, ڈیفینس پہ کیسے آئیں گے, اور الٹا انہی کو لاک کر کے, مطلب جیسے چوک لگایا جاتا ہے, آرم بار لگایا جاتا ہے, ٹرائنگل لگائے جاتے ہیں, یہ کیسے لگائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹرائک آپ کے بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹرائک سے مطلب ہے کہ اسٹینڈ بائی کھیلنا, کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ بھی اور اگلے سے پوائنٹس بھی لو. یہ 2 میجر چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو ککس بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے, آپ کی باکسنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, اور آپ کے فٹ ورک بھی ہونے چاہیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. بشریٰ بتائیں کہ فیملی کی طرف سے اوور سپورٹ تھی, کیونکہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا نا کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں تو مار دھاڑ والی گیم ہے. جیسے آپ کو انجری بھی ہوئی ہے لاسٹ جو آپ نے سری لنکا کا آپ نے واقعہ بتایا, تو اس طرح کے اور بھی کوئی ایشو ہو سکتے ہیں, کوئی میجر انجری ہو سکتی ہے, اور پیرنٹس تو ویسے بھی ڈر جاتے ہیں بچے کو ذرا کوئی چوٹ لگ جائے. تو پیرنٹس کی طرف سے فلی اوکے تھی, اجازت تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں اس گیم میں؟ یس آف کورس, پیرنٹس کی یہ اسپورٹ ہے تو آج چیز تبھی اسی مقام پہ ہوں. تو اسٹارٹنگ میں جب میں نے اسپورٹ جوائن کیا تھا تو میری جب اسٹارٹنگ میں نے اسپورٹس کو کیا تھا, انڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں, باسکٹ بال, ہینڈ بال, تو وہ تو میں نے کہ بالکل چھپ کے میں کھیلتی تھی. تو 9th 10th میں میٹرک میں میری فیملی کو پتہ چلا, تو میری بڑی سسٹر کو وہ بھی کمپلین کی تھی میری ٹیچر نے کہ یہ 24 گھنٹے جو وہ بشریٰ بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے تو یہ کلاس اٹینڈ نہیں کرتی ہے وہ. تو اس کے بعد جو میری فیملی کو پتہ چلا تھا کہ یہ اس طرح سے اسپورٹس کھیل رہی ہے, تو اس کے بعد کرتے کرتے پھر میں مارشل آرٹس میں آ گئی. تو مارشل آرٹس جو ہے وہ میری لائف سے باقی ایکٹیویٹیز انڈور ایکٹیویٹیز سے بہت ڈفرینٹ تھا. مطلب اس میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, باکسنگ ہو یا ککس ہو, MMA ہو, جمناسٹک, کچھ بھی مجھے نہیں آتا تھا. تو آج اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ جب میں انٹرنیشنل فرسٹ میرا جو ٹور ہوا تھا ایران کا, تو اس کے بعد جو ہے میری فیملی نے جب میرے اندر یہ چیز دیکھی کہ ہاں بشریٰ یہ چیز کر سکتی ہے. اسٹارٹنگ میں تھوڑی تھی کہ اسٹرکٹنس تھی اپنی بہن بھائیوں کی طرف سے, اور جو پیرنٹس ہیں امی ابو کی طرف سے تو فل سپورٹ ہے. باقی جو بیک گراؤنڈ مطلب فیملی کی طرف سے وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں بشو کو آپ نے کس فیلڈ میں ڈال دی, یہ تو بوائز کی فیلڈ ہے, تو یہ تو بہت ٹف ہے. تو ایسا ہی ہے. تو جب سے الحمدللہ انٹرنیشنل جب ہوئی ہوں تو اس کے بعد سب کو مطلب پتہ چلا کہ بشریٰ جو ہے وہ مطلب یہ تو بڑی اوبویس سی بات ہے کہ جب انسان ایک اسٹارٹ اپ لیتا ہے نا تو تب کوئی بھی اس کی فیور میں نہیں ہوتا. جب وہ ہیرو بن جاتا ہے نا, زیرو سے ہیرو کی طرف جب وہ بڑھ جاتا ہے, چیمپئن بن جاتا ہے, تب سارے رشتہ دار نکل آتے ہیں. اب الحمدللہ سب بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے بھائی, بچوں کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے. مدثر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کک باکسنگ چیمپئن شپ ہوتی ہے, اس میں اب خواتین کا الگ ہوتا ہے, مردوں کا الگ ہوتا ہے, تو اس کے جو رولز ہوتے ہیں اس کی اگر بات کی جائے تو دونوں کے سیم ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ نہیں, رولز سیم ہوتے ہیں. یہ تو جو اولمپکس کے رولز ہوتے ہیں نا, جو رجسٹرڈ گیمز ہیں ان کے ایک ہی رولز ہوتے ہیں. اب جو پرائیویٹ گیمز ہوتے ہیں جیسے مطلب اولمپکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, نان رجسٹرڈ, تو وہ سم ٹائم آپ نے بھی رولز بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی فیڈریشن ایک نئی گیم متعارف کر کے ان کو اپنے ایک رولز دے دیتے ہیں, اپنے ایک سچیز ان کا یہ بن جاتی ہے کہ بھائی یہاں پوائنٹ ہے, وہاں پوائنٹ ہے, اس طرح. پر جو اولمپکس گیم ہے ان کا ایک ہی رولز ہوتا ہے جو ورلڈس کی طرف سے آتے ہیں, کیا نام اولمپکس کی طرف سے رولز شائع ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسی رولز کے حساب سے آپ نے فائٹ کرنا ہے. جی اچھا مدثر, ہمیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد مزید ہم آپ سے جانتے ہیں کہ کون کون سے رولز ہیں اور کیسے ان کو فالو کیا جاتا ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ہم بات کریں کک باکسنگ کے حوالے سے, مارشل آرٹ کے حوالے سے, کہ یہ اس گیم کا ایک نیا انداز یا یہ گیم کیسی ہے اور کس طرح سے اگر کوئی چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کس طرح سے بن سکتا ہے, اسی پہ بات کریں. مدثر اور بشریٰ ہمارے ساتھ ہیں. مدثر, ہم بات کر رہے تھے جو قوانین ہیں, جو رولز ہیں, وہ خواتین اور مردوں کے لیے آپ کہتے ہیں سیم ہیں. یہ ذرا اس کو مزید ایلیبوریٹ کر دیجیے. دیکھیے اس میں سیم, جیسے میں نے بتایا کہ اولمپکس گیم میں جو اولمپکس میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی رولز آتے ہیں.
हर स्टाइल का अलग अलग रूल्स होते हैं. जैसे वुशु का है उसका अलग रूल्स है, बॉक्सिंग का है उसका अलग रूल्स है, किक बॉक्सिंग का उसका अलग है, MMA का अलग है, इस तरह होता ठीक है. है. अब उसमें ये है कि जैसे अगर हम किक बॉक्सिंग की बात करें तो गर्ल्स के लिए सिर्फ फिर ये तौर से स्पेसिफिक बन जाता है कि उसमें हेड गार्ड, ठीक है, और शिन गार्ड अलाउड हो जाता है. अच्छा, गर्ल्स के लिए, ख़वातीन. जबकि ख़वातीन के लिए, Okay. जबकि बॉयज़ के लिए नहीं होता. बॉयज़ जो है वो सिर्फ ग्लव्स पहनेंगे, गमशीट पहनेंगे, ठीक है, और वो फाइट के लिए उतरेंगे. बाकी बस बेचारों को जहाँ की लगती है लगे. हाँ, और अब बॉक्सिंग में है, बॉक्सिंग में भी सेम यही चीज़ है कि बॉक्सिंग में गर्ल्स के लिए हेड गार्ड, Okay. बॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं, बॉयज़ के लिए शूज़ है. मतलब वो शूज़, क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉक्सिंग है तो उसमें गर्ल्स भी शूज़ पहनते हैं, बॉयज़ भी शूज़ पहनते हैं, जस्ट उसमें पंचेज उन्हें यूज़ इस्तेमाल करने होते हैं. बाकी गमशीट पहन रहे होते हैं. फिर रूल्स जो है वो अब उसमें फाउल पंच, जैसे कि मतलब कि आप हेड पे बैक पे पंच नहीं मार सकते, साइड से पंच नहीं मार सकते. अगर हम ट्विस्ट पंच मारते हैं वो आप हिट नहीं कर सकते. अब यही चीज़ जो है वो किक बॉक्सिंग के अंदर है कि आप बैक पंच भी मार सकते हो, ठीक है. आप किक्स भी मतलब कि अपर लोअर वगैरह, अपर हो गया लोअर गेम्स में आप किक्स वगैरह हिट कर सकते हो. अब बॉक्सिंग में ये चीज़ नहीं है. बॉक्सिंग में सिर्फ स्ट्रेट टू स्ट्रेट आपने पंचेस हिट, मतलब जैसे अपर पंच हो गया, 9th हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, मतलब अपनी ज़ुबान में जिसको कहते हैं, ये चीज़ें होती है. तो फिर गर्ल्स और बॉयज़ में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ थोड़ा से मेंशन किया हुआ है कि गर्ल्स के लिए हेड गार्ड ज़रूरी है कोई भी गेम हो. अब MMA में नहीं है. MMA में गर्ल्स बॉयज़ की सेम स्टाइल है, सेम रूल्स है. उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई हम कहें कि नहीं इनको अलग से थोड़ा सा सेव करना, ऐसा नहीं है. MMA का टोटली सबका एक ही साथ रोल. पर ये कि अमेच्योर रूल्स होते हैं. अब अमेच्योर रूल से मुराद ये है कि अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो गिरने के बाद आप उसके फेस पर हिट नहीं कर सकते. बॉडी पे कर सकते हैं, कहीं भी आप किक करो, पर फेस पर आप उसको किक नहीं कर सकते, ठीक है. आप नीज जो है, अमेच्योर की बात कर रहे हैं, नीज को गलत तरीके से मतलब ट्विस्ट नहीं कर सकते या एंगल को ट्विस्ट नहीं कर सकते. अब इसी को अगर प्रो में कन्वर्ट करें तो प्रो में आप उसका पाँव पकड़ कर ट्विस्ट कर लो, मतलब तोड़ने के लिए जिस तरीके से की जाती है, आसान जुबान में कहूँ. ये चीज़ें जो है ना ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. बाकी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वुशु गेम तो ऑलमोस्ट गर्ल्स के अलावा अगर वुशु गेम, चाइनीज़ गेम की बात की जाए तो वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का सेम होता है. अच्छा, अगर जिस तरह आप कुछ रूल्स बता रहे थे कि ये हैं, अगर कोई ब्रेक करता है उन रूल्स को, जैसे आपने कहा फेस पे आप पंच नहीं कर सकते अगर वो गिरा हुआ है, तो इस तरह और भी डिफरेंट रूल्स होंगे. अगर कोई ब्रेक करता है कोई रूल तो क्या उसको उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है? उसका ये होती है कि अब जो चीज़ आपको बताई गई है कि इसमें आपने ये हिट नहीं करना. फॉर एग्जांपल अब एक प्लेयर है, चलो हम किक बॉक्सिंग की बात करते हैं. अब वो किक करता है बैक पे, कमर पे, मतलब यहाँ से बैक पे, बैक बाउंड तक पूरा किक हिट होती है, तो उसका फाउल काउंट किया जाता है. अब उसके पॉइंट्स जो है वो अपोनेंट फाइटर की तरफ चले जाते हैं, या उसको पकड़कर पुश करते हैं बाहर की तरफ निकालने के लिए, तब भी उसको फाउल में काउंट किया जाता है. इस तरीके से होता है. फिर अब अगर हम वुशु की बात, बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में अगर आप बैक पंच मारते हो, जानबूझकर आप हिट करके वो डिफेंस पे आ रहे हो और आपने बैक पंच कर ली, हिट बैक पे कर ली, या साइड कर, या ये जगह आपने मारी, मतलब कि घुमा कर आपने पंच मारी, तो उसी टाइम रेफरी फाइट रोक लेते हैं. रोकने के बाद उसको वार्निंग करते हैं, वार्निंग देते हैं कि आप ये पंच, मतलब इशारों में बता रहे थे, मुंह से नहीं बोलते, इशारों में बताते कि आप ये पंच, ये इशारा करता है, ये इशारा करता है, ये इशारा करता है कि ये आप गलत कर रहे हो. एक दफा वार्न किया जाता है जी, 2 दफा करते हैं, तीसरे बार डिस्क्वालीफाई किया जाता है उस प्लेयर को. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है. बुशरा बताएं कि जब आपने किसी कंपटीशन के लिए जाना है तो ये प्रैक्टिस जो है क्या ये डेली चलती रहती है या कंपटीशन के करीब आके आप अपनी प्रैक्टिस जारी करती हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो कंटिन्यू ही है मेरी. डेली? जी, डेली मेरी ट्रेनिंग होती है. और उसमें ये है कि लेट्स सपोज जैसे अभी आगे कोई मेरा इंटरनेशनल इवेंट आता है या फिर नेशनल लेवल पे कोई मेरा इवेंट आता है, चाहे वो बॉक्सिंग का है, चाहे वो किक बॉक्सिंग का, MMA का है, तो फिर उसके लिए डिफरेंट जो है वो हमारा कुछ टाइम के लिए, लास्ट टाइम जब 1 मंथ रहता हो या कुछ भी इस तरह से, तो उसमें फिर हमारा टोटली कैंप होता है. तो फिर हमारा कैंप होता है, इसमें फिर हमारी डाइट प्लान, वो फिर सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड, ट्रेनिंग होती है. डाइट में क्या खाते हैं? डाइट में हेल्दी लड़कियों को बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ इस तरह की चीज़ें. हाँ, बर्गर पिज़्ज़ा तो कोच कह रहे हैं ना. नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं. बर्गर पिज़्ज़ा तो बिल्कुल नहीं, स्पेशली तो जब हमारे टूर्नामेंट्स जब करीब होते हैं तो फिर उस टाइम तो बिल्कुल हम लोग जो है इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करते हैं. तो वैसे लेट्स सपोज अगर पार्टी वगैरह हो, इवेंट्स वगैरह मतलब हो जाए या कुछ भी इस तरह से, तो उसके बाद लेट्स सपोज कोई किसी को ट्रीट देनी है कुछ भी इस तरह से, वो फिर छोटा मोटा हम लोग कर लेते हैं. तो कंपटीशन के करीब क्या डाइट रखी जाती है? कंपटीशन के करीब जो ये है कि हमारी जो हेल्दी होती है उसमें फिर हम लोगों ने मतलब हेल्दी फूड्स वगैरह लेने पड़ते हैं, शेक्स वगैरह, ये कुछ भी इस तरह से. तो फिर जाहिर सी बात है जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग के साथ साथ उस तरह डाइट भी फिर लेनी पड़ती है. जान बनानी जी जी, मार धाड़ करनी होती है. अच्छा मुद्दस्सिर, मुझे बताइएगा कि जैसे हम क्रिकेट की बात करें और उसकी स्पॉन्सरशिप की बात करें तो मैं वो कहते हैं ना पंजाबी में अन्नेवा स्पॉन्सर मिल रहे होते हैं उनको.
اور اس طرح ہماری جیسے یہ باکسنگ کک باکسنگ کی بات کریں یا دیگر ہمارے کچھ ایسے گیمز ہیں, چیمپئنز ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی, تو ہم ان سے یہ کوشچن ضرور پوچھتے ہیں. اسپانسرشپ کی اگر بات کی جائے تو یہ فائنینس بڑی ضروری چیزیں ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر لیتے ہیں افورڈ, لیکن ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ کے کڈس, آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ کی ٹریننگ, ڈائٹ, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے. تو اسپانسرشپ کا ذرا بتائیے گا کہ کیا اسپانسر ملتے ہیں یا خود سے ہی مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے اسپانسر کی بات ہے, جیسے آپ نے ابھی کرکٹ کی بات کی تو واقعی یہ بات حقیقت ہے. ہم اگر دنیا کا مثالیں دیتے ہیں نا کہ دیکھیے یورپین فائٹر چائنیز کی فائٹس ہو گئے, پھر جو ایشیا کے جو بڑے کنٹریز میں مطلب کیا آتے ہیں ان کے فائٹرز بہت اچھے ہیں. ہم یہ تو بات کر لیتے ہیں, یہاں پر بھی ہمارے سامنے اکثر جو ہمارے جو بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے نا, جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یار وہ فلانے کنٹری کا جو ہے نا فائٹر بہت ٹف ہے. تو میں اکثر ہنستے ہوئے ان کو مثال لیتا ہوں, میں نے کہا سر پھر اس حساب سے ان کا ڈائٹ, اس حساب سے ان کا خیال بھی اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے. یہاں کیا کرتے ہیں, یہاں اگر چیمپئن ٹائٹل آتے ہیں نا تو بشرا بہت مبارک ہو آپ کو, تصویر ساتھ بنا لیں گے, ٹھیک ہے, اس کا کریڈٹ خود کی طرف لے جائیں گے کہ بھائی ہم نے ان کو بھیجا تھا, جبکہ بیک پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں میں مثال لیتا ہوں کہ صرف کرکٹ کے بجائے بھائی آپ اگر جو ریئل چیمپئنز ہیں, اب جیسے سری لنکا کے انہوں نے بات کی, اگر آپ وہ کٹس دیکھتے ہیں تو 4 سٹچز لگے ہوئے تھے. 4 سٹچز اس کو یہاں پر لگے ہوئے تھے. اور جب ریفری نے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے, سوری یہ بات تھوڑی دوسری طرف جا رہی ہے, اس میں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں 3 منٹس ہوتے ہیں. 3 منٹ کے اندر اگر وہ ریکور ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فائٹ کر لیں. اگر ڈاکٹر نے وہ کر لیا کہ ایگری کر لی کہ نہیں یہ نہیں کھیل سکتی تو بس پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کو ایک دو بتا بھی دیا کہ ڈاکٹر نے کہ بیٹا آپ اگر دوبارہ لگ گئے تو آپ ڈیمیج ہو جائے گے. پھر جو وہاں پر موجود جو سیکنڈ کوچ تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ نہ کھیلو, پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سر نے اس چیز کے لیے نہیں بھیجا ہے بھائی, ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, مر جائے رنگ میں پر اس ٹائم تک باہر نہیں نکلیں گے جب تک پاکستان کا جھنڈا نہ لے. اب وہاں ہم اپنا نام نہیں لیتے, پاکستان کا نام ہوتا ہے. ایکچولی ایک چیز اس میں یہ تھی کہ جب ساری فائٹس ہو رہی تھی تو سب کے فلیگ اوپر ہوتے, یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کا تو میں اسی ویٹ میں تھی, میں اسی ویٹ میں تھی جی میں اسی ویٹ میں تھی, پاکستان کا فلیگ کب اوپر ہوگا رائٹ ہوگا. اب وہاں پر بھی ہم اپنے مدد آپ جائے تو کتنے مطلب کہ ٹھیک ہے, تو ہم میں اکثر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی گورنمنٹ اداروں سے بھی یہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر جو ریئل چیمپئنز ہیں, جو ریئل ہیروز ہیں, کرکٹ کے ساتھ ساتھ اگر 5% بھی یہ باقی کھیلوں کو دی جائے نا پراپر طریقے سے, فائٹرز کو دی جائے. آپ یقین کریں اولمپکس میں ہمارے میڈل کیوں نہیں آئیں گے, پر دے تو صحیح. ابھی بھی جب سری لنکا جا رہے تھے تو میں نے کسی ایک بندے کا دروازہ نہیں چھوڑا, ہر سرکاری اس پاس ہم گئے جی پراپر گئے. کئی سے باتیں ملی ہے, ٹھیک ہے آپ لوگ واپس آئے تو ہم کر لیں گے. کئی سے کہتے ہیں نہیں جی ابھی ٹائم بہت شارٹ ہے, کئی کہتے ہیں نہیں اس میں تو بہت پروسیس ہوتا ہے. تو پھر کرتے کرتے واپس آتے تب تک ہم وہ پیسے کر لیں گے, ہولڈ کر لیں گے, آپ ان کو دے دیجیے. اب پھر میرا یار دوست نے, مطلب جو میرے دوست اپنے اون سے ہم نے کر کے تو پیسے لے کے ہم سری لنکا گئے, ہم ایونٹ کے لے کر, اور ابھی تک کسی نے ابھی تک کسی نے پراپر طریقے سے, ہاں ڈسٹرکٹ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ راولپنڈی اس نے ایک چیک دیا تھا, مطلب ابھی تک ہو چکا ہے وہ چل رہا ہے, تو مطلب انہوں نے تو ساتھ دیے. کے گورنمنٹ جو مانسیرا کا جو ان کا اپنا ڈی ایس او صاحب ہے, وہاں کا ہمارا جو ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر ہے, انہوں نے ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے, پر اللہ کرے کریں گے, اللہ کرے ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آگے فیبروری میں رشیا میں ہمارے چیمپئن وہ آ رہی ہے, بیلٹ ٹائٹل ہو رہا ہے رشیا میں. اب ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی کسی نے کال کر کے پوچھا ہے کہ بھائی آپ جائیں گے تو بھائی کیا ہوگا. اچھا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پلیئرز آتے ہیں ماشاءاللہ سے جنہوں نے پاکستان کا نام انٹرنیشنلی انہوں نے روشن کیا ہے. وہ یہ بشرا والی بات پہ جھنڈا لہرایا ہے کہ بھائی یہاں پاکستان کا بھی جھنڈا ہونا چاہیے. لیکن اسپانسرشپ کی جہاں بات کرتے ہیں ان سے بھی ہم نے یہ پوچھا تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے اچھا بعد میں کریں گے یا چلے دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے, لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لیتے؟ جبکہ اگر میں میڈلز کی بات کروں تو یہ کرکٹ کے علاوہ باقی جتنے بھی چیمپئنز ہیں, جتنے بھی گیم ہیں, اس میں میڈلز آ رہے ہیں. اب دیکھیں بات بھی یہی ہے کہ ہم کرکٹ کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں. اگر میں کرکٹ میں بھی ابھی انڈر-19 والوں نے جو ہے نا وہ کپ لائے, باقی اس سے پہلے تو پتہ نہیں کیا ہی لا رہے تھے. یہی تو سب سے مین پرابلم ہے کہ ہم پیسہ تو اس کے اوپر انویسٹ کر لیتے ہیں ایڈورٹائز کے لیے کہ بھائی میرا لوگو لگ جائے, میرا جو کمپنی ہے اس کا نام آ جائے سامنے, پر ریزلٹ کیا ہے؟ زیرو. ٹھیک ہے. اب جن کا ریزلٹ ہیرو ہے
अब उनको पूछने वाले कोई नहीं पूछ रहे। ठीक है, अगर साथ देते भी है तो आप यकीन करें प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज होती है जो वो कहते हैं कि ठीक है हम प्लेयर्स को मतलब के साथ, ये भी पाकिस्तानी है और इसको भी हम चाहते हैं कि ये आगे जाए। जहाँ मीडिया आपके तसलसल से हम यही पैगाम देते हैं कि भाई हम अगर आप बाकी दुनिया में अगर आप बाकी कंट्रीज के साथ अपने आप को मिलाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको पाकिस्तान की जो छोटे गेम्स है इनको फिर साथ चलाना होगा। इस टाइम अगर मैं बात करूँ ईरान को देखे, ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश को देखे, श्रीलंका का प्लेयर्स को देखे, फिर उसके बाद रशिया में देखे, उसके बाद अजरबैजान को देखे, इंडिया को देखे। इंडिया आज उसमें ओलंपिक्स में क्यों गोल्ड निकाल रहा है, छोटे गेम्स की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका वजह ये कि वो प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही बात है, क्लैप तो कर देते हैं जब आते हैं, हार भी पहना लेते हैं, फूल भी दे देते हैं और उसके साथ तस्वीरें भी बन जाती है और होता कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये बड़ा ज़रूरी है। तो खुदारा इसमें भी सोचे, आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे या स्पॉन्सर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं स्पॉन्सर को पहले ये पैगाम देना चाहूँगा कि भैया अगर आप लोग साथ देंगे तो हम इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और दुनिया में दिखाएंगे कि पाकिस्तान हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान किसी भी मोड़ पे किसी कंट्री से कम नहीं है, हमेशा नंबर 1 आया। तो इसी तरीके से अगर आप स्पोर्ट्स में हम जैसे स्पोर्ट्समैन को भी अगर आप सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल इंशाल्लाह एग्जैक्टली। उसके साथ पेरेंट्स को अगर मैं पैगाम देना चाहूँ तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल हमारे पास अक्सर पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते भी कि हमारे बच्चे जो है ना नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे आ जाए, मोबाइल टैब से निकल जाए। आप यकीन करें पेरेंट्स रो रहे होते हैं, सर मेरा बच्चा जो है ना मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है, तो फिर हमारे पास भेज देते कि अब इसको कुछ सुधारो आप। उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ हम अगर ये समझते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और बस पढ़ाई से मैंने बाहर नहीं निकालना, तो वो वीकनेस है। आजकल छोटे छोटे बच्चे 7 साल 8 साल 9 साल उन्होंने बड़े बड़े एनेक पहने होते हैं, तो वो वीक होते हैं। हाँ, तो वो इस गेम की तरफ जरूर लेकर टाइम, चूंकि हमारा शॉर्ट है। बुशरा, आप हमारी खातिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो स्पेशली पेरेंट्स को भी ये पैगाम दूंगी और फीमेल्स को भी, जो जितनी भी मतलब फ्रेंड्स हैं मेरी, सबको मैं यही मैसेज दूंगी कि वो जो है वो फिटनेस को जो है वो कंटिन्यू रखें ताकि मेंटली फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग रहें। और दूसरा ये कि पेरेंट्स को तो मेरी यही है कि मैसेज यही है कि वो अपनी बच्चियों को स्पेशली जो है सपोर्ट करें और उनको एक मतलब उन पे ट्रस्ट करें उस चीज़ के, ताकि कल को लेट्स सपोज बाहर कहीं निकलते हैं वो लोग, तो लेट्स सपोज कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कुछ भी होता है, तो ताकि वो अपना दिफा तो कर सके। तो जी अब जैसे कि लेट्स सपोज बॉक्सिंग कर लें, किक बॉक्सिंग कर लें, MMA कर लें, इसको आपने मतलब प्रोफेशनली नहीं लेके जाना। तो हाँ, अगर आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको लेके चलूँ आगे, तो ये जस्ट आपको जो है वो सिर्फ एक फाइट तक नहीं रखती, ये आपको सेल्फ डिफेंस के। थैंक यू सो मच बुशरा, थैंक यू मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डेफिनेटली अगर आप कुछ करने की चाह रखते हैं, लगन है, तो आप कुछ भी कर लेंगे। और अगर आपने इसको प्रोफेशनली नहीं लेके चल रहा, तो आप अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए भी आप ये बॉक्सिंग सीख सकते हैं। और फिर जो स्पॉन्सर की हमने बात की, तो प्लीज़ इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। इससे पहले भी हमने जब चैम्पियंस के साथ प्रोग्राम किया था, तो हमने इस पर बहुत ज़ोर दिया था कि क्रिकेट के अलावा आप बाकी जो हमारी एक गेम है, आप अपनी जो हम जिसको कहते हैं कि हमारा कौमी खेल है हॉकी, आप उसको देख ले, कहाँ हमने उसको किस कोने में रख दिया हुआ है। तो स्पॉन्सर्स जो हैं उनको प्लीज़ इस पर ज़रूर सोचना होगा कि बाकी जो हमारी गेम है उन पर भी फोकस करें, क्योंकि वो जो हमारे चैम्पियंस हैं वो इस मुल्क का नाम रोशन करें और जीत कर आ रहे हैं। तो इस बात पे आप ज़रूर सोचिएगा। ये आप लोगों के लिए एक हम पैगाम, एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।